बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, नावल्स कैसे लग रहे हैं? कमेंट नहीं मिल रहे मुझे, आपको काइंडली कमेंट किया करें। मेरे जो बहुत पुराने लिसनर्स हैं उनमें से आधे गायब हैं और आधे जो हैं वो अपनी मौजूदगी का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन की सूरत में करवाते रहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जो गायब हो गए हैं, सुन रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, काइंडली वो भी आएँ और अपनी मौजूदगी का मुझे जो है वो करवाएं कि जनाब वो भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज जो नावल पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा। सबसे पहले आप ये टाइटल देखें, कितना पुराना है ये देखें जनाब। गोल्ड के सेट और इतना इंतहाई खूबसूरत सिल्वर फिरोज़ी से कलर का ये एक सिल्वर ग्रे मैं इसे कहूँगी, खूबसूरत सा लहंगा। ये देखें जनाब, ये काफ़ी पुराना है। टाइटल से आपको लग रहा है टाइटल भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी देखें कितनी प्यारी लग रही है मॉडल। ये है जनाब 1995 का शुमारा ख़वातीन डाइजेस्ट का, अगस्त का। क्या यू बिलीव, इतना पुराना ये डाइजेस्ट है जो कि मुझे मिला तो मैंने कहा नहीं, इसमें से जो नॉवेल्स हैं वो मैं ज़रूर आप सबके लिए रीड करूँगी। तो आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं इंतहाई खूबसूरत नावल है। चाइल्डहुड निकाह, बचपन के निकाह से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। लड़की जो लड़का बड़ा रूड है और जो लड़की है तो उसकी कज़न, लेकिन उसे डरती भी बहुत है। उसी पे बेस्ड ही बहुत प्यारी सी स्टोरी है, रोमांटिक लव स्टोरी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। मियाँ आतिश हैं ये। अब और नहीं मेरी जान, बहुत ही खूबसूरत ये नावल है। अब और नहीं मेरी जान, चंचल हवा आकर मुझसे खेलेगी। चांद फिर एहतमाम से मेरे कमरे में उतरेगा। कमरे में बहारों का समा होगा, मेरा चांद घूंघट में छुपा होगा। उसको घूंघट से जब मैं आज़ाद करूँगा, छुपने की वो मुझसे फरियाद करेगा। आँख का काजल, बिखरा आंचल, गजरा, मेहंदी और सिंगार, इतने होंगे उसके हथियार और मैं हूँगा खाली हाथ। खाली हाथों जब मैं उसको माला माल कर दूँगा, रात का आंचल धीरे धीरे ढलकर रुक जाएगा और आसमान का चाँद मुझसे जलकर दूर कहीं छुप जाएगा। वाह वाह, ज़बरदस्त इंतहा। अदनान दानिश ने अपनी नज़म सुनाकर ख़त्म की तो चारों तरफ से दाँत के डोंगरे बरसने लगे। हस्बे हाल नज़म है, शाहद ने खोए हुए से अकराश की तरफ देखते हुए शरारत से कहा। कैसी है? अदनान ने भी अकराश की जानिब देखते हुए पूछा। बहुत प्यारी, उसने बड़े जज़ब से आंखें बंद कर कहा। कौन? आमिर कमाल ने बेइंतहा चौंकने की एक्टिंग की। भाभी के नज़म। ज़ुबैर ने अकराश की मुश्किल आसान की। दोनों ही। अकराश ने उनकी छेड़छाड़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ढिठाई से कहा। तौबा तौबा, उन्होंने कानों को पकड़ते हुए शोर मचाया। इस बात पर अकराश और अदनान हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। ऐसा करो अदनान, तुम चंद अशार लिखकर अकराश की जेब में रख दो, रोनुमाई के वक्त इसके काम आएंगे। नवीद ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। मैं उसके मिलने से कबल क्यों अशार का एहतमाम करूं? आम सा शख्स भी उसे देखे तो शायर बन जाए, अकराश ने फ़ौरन जवाब दिया। माशाल्लाह, खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग पकड़ ही लिया। वसीम जो शायरी से चिढ़ता था जलकर बोला था। काफ़ी देर से अदनान दानिशी की आवभगत जो हो रही थी और दूल्हा के करीब भी वही बैठा था। वैसे यार अदनान, तुम्हारा तखल्लुस क्या है? वसीम को चिढ़ता देखकर आमिर कमाल ने मौजू को और तवील किया। दानिश होगा, शाहिद ने कयास लगाया। दानिश ज़िया मेरे वालिद मोहतरम का नाम है, मैंने अपना कोई तखल्लुस नहीं रखा हुआ, अदनान ने संजीदगी से कहा। हालांकि रखना चाहिए, वसीम ने जलकर कहा। फिर अदनान ही का जिक्र जो था। तुम्हें अपना तखल्लुस ज़रूर रखना चाहिए, बड़ा चार्म होता है शायर के तखल्लुस में। नवीद अच्छे अच्छे मशवरे देने में हमेशा आगे होता था। अदनान दानिश बेकार अच्छा रहेगा। अब तक वसीम जलकर राख हो गया था। सब उसकी बात से महजूज हुए। संजीदा सा टॉपिक मजाक की तरफ मुड़ गया। दुख सबसे अच्छा रहेगा। शाहिद ने हंसकर कहा। नहीं यार, ज़ख्म बहुत अच्छा है। नवीद ने कहा तो डॉक्टर फ़हीम झट बोले। बिल्कुल ठीक, मरहम मैं लगा दिया करूँगा ज़ख्म पर हर नज़्म और गज़ल के बाद। सब ने एक शानदार कहकहा लगाया। सर फहरिस्त वसीम था। अदनान भी हंसने लगा, जानता जो था उनकी फितरत को।
ارد گرد بیٹھے تمام لوگ ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آغا جان بھی دور بیٹھے کبھی تنبیہاً اور کبھی تفریحاً نگاہ ان پر ڈال لیتے تھے۔ کچھ دیر بعد گلریز اندر سے بھاگتا ہوا آیا اور جانے اپنے دادا جان کے کان میں کون سا سور پھونکا کہ آغا جان کے چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں رقم ہو گئیں اور وہ عجلت میں اندر چلے گئے۔ پھر اپنے پاپا یعنی تابش بھائی کے کان میں کچھ کہا تو وہ بھی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ اکراش نے گلریز کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بات پوچھی۔ چاچو چچی جان بے ہوش ہو گئی ہیں، گلریز نے بڑی رازداری سے اطلاع فراہم کی، مگر سب نے سن لیا اور اسی بات کا بتنگڑ بن گیا۔ گلریز الٹے قدموں اندر بھاگ گیا کہ اسے اندر کی خبر بھی لینا تھی اور اکراش کے دوستوں نے اسے نشانے پر دھر لیا۔ یار یہ بے ہوش ہونے کا چکر کیا ہے؟ شاہد نے رازداری سے پوچھا تو اکراش اسے گھور کر رہ گیا۔ یار گھورتے ہوئے تم انتہائی خوفناک لگتے ہو، کہیں تم نے اسے کبھی گھور کر تو نہیں دیکھ لیا تھا؟ شاید اس کے ذہن میں آج تمہاری وہی والی فوٹو آ گئی ہو اور وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ وسیم نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ نہیں یار، اتنا شاندار مرد تو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ عدنان نے اکراش کی حمایت کی۔ نہ کہ خواب میں آیا ہوا جن۔ نوید نے بات اچکی، ایک زبردست کہکا پڑا۔ اکراش بس پہلو بدل کر رہ گیا۔ تمہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں اور میرا یار اداس ہو گیا ہے۔ نعیم نے خواہ اکراش کی ٹانگ کھینچی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر فہیم اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے قریب آگے۔ ابھی تو رخصتی ہونے میں 3-4 گھنٹے باقی ہیں، انشاءاللہ ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر فہیم نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو سب ہنسنے لگے اور پھر سب کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ البتہ تابش بھائی اور آغا جان ہنوز اندر غائب تھے، جو کہ اکراش کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانا اس کے دوستوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ ابھی تک تمہارے والد محترم اور تابش بھائی نہیں آئے باہر، کہیں کوئی سیریس بات تو نہیں ہوگی؟ نوید نے پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے گھر والوں کو ہم سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اس بہانے ہم بھی اندر چلے جاتے۔ وسیم نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر فہیم جھٹ بولے، اسی بہانے تم اسے بے ہوشی میں ہی دیکھ لیتے اور منہ دکھائی کے پیسے دینے سے بچ جاتے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، زبیر نے ڈاکٹر فہیم کو داد دی۔ اتنے میں بابا جان بڑی تیزی سے باہر آئے، متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، سرفراز ڈرائیور کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ سرفراز فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تیسرا ڈاکٹر اب تک وہ لا چکا تھا۔ بابا جان نے اسے دوائی کا لکھا ہوا پرچہ تھمایا، کان میں کچھ کہا اور پھر اندر چلے گئے۔ سرفراز پرچہ لے کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جا کر پتہ تو کرو، شاہد نے تفکر سے کہا۔ ہاں بھائی معلوم کرو۔ سب واقعی پریشان ہو گئے تھے، تب تابش بھائی سامنے سے انہیں آتے دکھائی دیے۔ خیریت تو ہے نا تابش بھائی؟ نوید نے عجلت بھرے انداز میں ان سے پوچھا۔ ہاں بھائی خیریت ہے، تم کھانا کھاؤ، انہوں نے خوش دلی سے پرسکون انداز میں کہا تو اکراش کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ان سب نے استفسار کیا۔ نہیں نہیں، تابش بھائی ہنسی روکتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اکراش کو یوں لگا جیسے وہ ان سے کچھ چھپا رہے ہوں، لیکن اس نے کوئی استفسار نہ کیا۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر رفتہ رفتہ چلے گئے اور وہ تمام دوست گول دائرے کی صورت میں کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے۔ خوب لمبی نشست جمی، کسی کو دودھ پلائی کی رسم سے دلچسپی تھی، کسی کو جوتا چھپائی کی رسم اچھی لگتی تھی۔ یار تمہاری کوئی سالی تو نہیں ہے؟ تو ہے نہیں، مزہ کیسے آئے گا؟ انہیں سالی کے نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوا تھا۔ اتنے میں بھابھی آ گئی، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور بھابھی کے احترام میں کھڑے ہو کر ان سب نے باری باری سلام کیا۔ بھابھی ان سب کو باری باری خوش اخلاقی سے جواب دے کر میزبانی کے فرائض ادا کرنے لگی کہ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں؟ بھابھی کھانا تو ہم لوگوں نے کھا لیا ہے، آپ یہ بتائیے رخصتی کس وقت ہوگی؟ نوید کو سب سے زیادہ جلدی تھی۔ ہاں میں تم لوگوں کو یہی بتانے آئی تھی کہ کشمائن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت سخت بخار ہے اسے، ڈاکٹر احمد سکون کا انجیکشن لگا کر گئے ہیں اسے۔ ماموں جان نے کہا کہ کشمائن کی طبیعت کے پیش نظر رخصتی فی الوقت نہیں ہوگی، اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہ کیا بھابھی؟ ان سب نے احتجاجی نعرے بلند کیے۔ خاموش، بھابھی نے انہیں چپ کرایا۔ بابا جان بہت ٹینشن میں ہے، اس وقت شور نہ مچاؤ ورنہ مار بھی پڑ سکتی ہے، بھابھی شرارت سے ہنس کر کہہ کر چلی گئیں اور ان سب کے چہرے اتر گئے، جبکہ اکراش کا چہرہ ایک دم ہی سخت سا ہو گیا، نکوش تن گیا، وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تابش بھائی کی ہنسی روکنا بھی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں آ گیا، تمام دوست بھی پیچھے پیچھے ہی آ گئے۔ کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا، اس لیے گھر کے حالات حاضرہ سے کٹا ہوا تھا۔ کشمائن کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھپھو صفیہ سرہانے بیٹھی سورہ یاسین کا ورد کر رہی تھی، پھپھو آمنہ علیحدہ نظر اتارنے میں مصروف تھی، بھابھی اسے دوا دے رہی تھی، آغا جان علیحدہ پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ دوا دے کر بھابھی باہر آ گئیں کہ انہیں اکراش کی فکر لاحق تھی۔
وہ اپنے بیڈ روم میں آئیں تو تابش بھائی بیڈ پر نیند دراز ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اعتراض کیا کہ گھر میں پریشانی تھی، وہ مزے سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تو کہاں جا کر لیٹوں؟ وہ مزید پھیلتے ہوئے بولے۔ 11 بج رہے ہیں، اکراش کی کچھ پرواہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں، انہوں نے نہایت فکر مندی سے کہا۔ دیور کا تو بہت خیال ہے اور شوہر کا کوئی پرسان حال نہیں، انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہوا؟ وہ تنک کر بولی۔ اچھے بھلے تو نظر آ رہے ہیں، صبح سے کام میں لگا ہوا ہوں، انہوں نے احسان جتایا۔ اتنے سارے جو نوکر تھے وہ سارے کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے تھے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ انتظامیہ کو ہدایات دینا اتنا آسان نہیں ہوتا بیگم صاحبہ، وہ اترا کر بولے۔ اللہ کی شان ہے، زبان ہلانے میں ہی تھک گئے، وہ جل کر بولی۔ تو اس نوابزادے نے کون سا کوئی کام کیا ہے جس کے کھانے کی تمہیں فکر لگی ہوئی ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ شرم کیجیے، وہ دولہا ہے، بھابھی نے بیڈ پر سے گیلا تولیہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ اپنے دولہا کا بھی خیال کر لیجیے، وہ شوق ہوئے۔ سہل پسندی تو اس گھر کے مردوں کی سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ تولیہ ہینگر میں ڈالنے کے بعد وہ باتھ روم سلیپرز پاؤں سے ٹھیک کرتے ہوئے بڑبڑائیں۔ بڑے تم روز نوالے کھلا رہی ہو بیٹھ کر، وہ اتنے اچھے جملے کا کوئی رد عمل نہ دیکھتے ہوئے جل کر بولے۔ ہاں، یہ کسر باقی رہ گئی ہے، پوری کر دوں گی، وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹیں۔ کب کرو گی میری جان؟ وہ ایک ہی جست میں ان کے پاس آ گئے۔ خدا کے واسطے جا کر اپنے بھائی کو دیکھ لیجیے، مجھے لگتا ہے وہ سب سے ناراض ہے، جب ہی اکڑ کر اوپر پڑا ہوا ہے، نیچے نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ناراض ہے، بھلا کیا ضرورت تھی رخصتی روکنے کی؟ میں ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا، وہ تو پھر بھی شرافت سے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تمہیں یاد نہیں جب گل رخ ہونے والا تھا، پھپھو نے تمہیں اپنے ہاں روک لیا تھا؟ میں نے تو 4 دن میں ہی وہ پاگل پن کے مظاہرے کیے تھے کہ پھپھو خود ہی چھوڑنے آ گئی تھی تمہیں۔ بھابھی نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ آپ سے کسی سلیقے کی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو جاؤ خود دے آؤ اسے سلیقے سے دلاسا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور ٹی وی آن کر دیا۔ خام خواہ وقت ضائع کیا میں نے، بھابھی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اکراش کے لیے کھانا گرم کر کے ٹرے میں لگایا، دودھ رکھا اور اوپر اس کے لیے لے کر پہنچی۔ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی، دروازہ نیم ہوا تھا، وہ اندر آ گئیں۔ وہ بیڈ پر سادہ سے لباس میں، آنکھوں پر بازو دھرے چت سویا ہوا تھا۔ اکراش، بھابھی نے اسے آواز دی۔ اکراش، دوبارہ آواز دے کر انہوں نے لائٹ آن کر دی۔ اکراش، سہ بارہ کہہ کر وہ بیٹھ گئیں۔ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے پتہ ہے تم جاگ رہے ہو، ورنہ سویا ہوا آدمی تیسری آواز تک اٹھ جاتا ہے، انہوں نے بڑے وثوق سے کہا۔ ہر آدمی کی نیند ایک جیسی نہیں ہوتی، اس نے دوسری طرف کربٹ لیتے ہوئے کہا تو بھابھی اس کی اس حرکت پر ہنس دی۔ جانتی ہوں تم ناراض ہو اور تمہاری ناراضگی بجا ہے، مگر ایسے بھی کیا خود غرضی کہ آدمی کو اپنی ہی فکر لاحق رہے، دوسرے کا خیال تک نہ آئے دل میں۔ سارا گھر کشمائن کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے، اور تم نے آ کر اس کا حال احوال تک نہ پوچھا۔ تو تم تو اس طرح منہ پھلا کر لیٹ گئے ہو جیسے ہم سب نے جان بوجھ کر کشمائن کو بخار چڑھایا ہوا ہو اور پھر تمہاری رخصتی روکی ہے، بھابھی غصے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، رخصتی ماموں جان کی مرضی پر روکی گئی ہے، ورنہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ گھر کی ہی تو بات ہے، کر دیں رخصتی، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر وہ غصے میں آگے اور بولے۔ اگر آج رخصتی نہیں ہوگی تو قیامت آ جائے گی کیا؟ اور تم تو جانتے ہی ہو ماموں جان کو کس قدر حساس ہیں کشمائن کے بارے میں۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے اسے بولنے اور پوچھنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ بھابھی اس کے کچھ ناراض، کچھ ضدی سے لہجے پر ہنستی۔ 3-4 روز سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار بھی تھا تھوڑا تھوڑا، رات سے تو بالکل مدہوش پڑی تھی۔ میں کام کاج کی مصروفیت میں رہی، ماموں جان بھی مصروف تھے، ہمیں تو صبح ہی پتہ لگا کہ اسے 105 ڈگری بخار ہے۔ نقاہت اور کمزوری سے وہ کئی بار بے ہوش بھی ہوئی ہے، بہرحال تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے مشفقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اور ہاں، کھانا رکھ دیا ہے میں نے، کھا لینا۔ بھابھی اسے مطمئن کر کے نیچے آ گئیں۔ کشمائن کے کمرے میں گئیں تو وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا، پیشانی پر پسینے آ رہے تھے اور بدن ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھرمامیٹر سے باقاعدہ چیک کرنے کی غرض سے وہ اٹھی کہ آغا جان بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ دونوں بیٹے اس قدر ناہنجار ہیں کہ حد نہیں، رفیہ اور آمنہ کو گھر بھجوانا تھا، ساری حویلی کے دروازے ایسے ہی کھلے پڑے تھے، باہر کا بکھیڑا علیحدہ پھیلا ہوا تھا، مجال ہے جو ذمہ داری سے کر لیں کچھ، بس باپ نے نوکر چھوڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا فکر؟ وہ اپنے بیٹوں کو لان تان کر کے بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب شامی کی؟ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھابھی سے مخاطب ہوئے۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیے، بخار کچھ ہلکا ہوا ہے، انشاءاللہ دوا سے اور فرق پڑے گا، میں سو رہی ہوں شامی کے پاس۔ بھابھی نے آغا جان کو مزید پریشان نہ ہونے کی غرض سے مطمئن کیا۔ جیتی رہو، آغا جان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے دعا دی۔ ایک تم ہی ہو جس سے میں کچھ زندہ ہوں، ورنہ میرے بیٹے لا حول ولا
بھابھی ان کی بات پر ہنستی۔ آغا جان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آغا شہاب زماں کی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آغا خلیق الزماں اور شفیع الزماں باپ کی وراثت کے برابر کے مالک تھے۔ آغا خلیق الزماں کی شادی تو ان کے والد محترم کی زندگی میں ہو گئی تھی، جبکہ شفیع الزماں کی صرف نسبت طے تھی۔ چچا کے ہاں والد کی وفات کے بعد شفیع الزماں نے اس نسبت سے انکار کر دیا اور اجنبی خاندان غیر ذات سے حمیدہ بیگم کو بیاہ لائی، جو کہ آغا فیملی کی عزت و ناموس پر ایک بھرپور تمانچہ تھا۔ آغا خلیق الزماں نے عزت و ناموس کو اولویت دی اور حمیدہ بیگم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا شفیع الزماں پر خاطر خواہ کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ حمیدہ بیگم کے حسن پر جی جان سے فدا ہو چکے تھے، سو انہوں نے اپنے سسرال میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ خلیق الزماں کے ہاں ایک نئے وارث نے جنم لیا تو انہیں اس خوشی کے موقع پر بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تابش زماں رکھا۔ حمیدہ بیگم کے والدین حیات نہ تھے، صرف ان کے 2 بھائی تھے، لطیف اور جمال۔ حمیدہ بیگم اس کے بھائی کمتر طبقے کے لوگ تھے، طرز زندگی بھی کچھ خاص نہ تھا۔ خلیق الزماں کا خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا بھائی زندگی کی مصیبتوں سے گھبرا کر واپس لوٹ آئے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور شفیع الزماں کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے شاہینہ رکھا۔ خلیق الزماں تمام باتیں پس پش ڈال کر بھائی کو لینے آگے کہ انہیں بھتیجی ہونے پر بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ حویلی میں آتے ہی حمیدہ بیگم نے اپنے شوہر کی وراثت کا بٹوارہ کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس کا انہیں بے حد افسوس اور صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے جائیداد کے حصے بکھرے نہ کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی بے راہ روی کا شکار ہے اور وہ دولت کو بیکار کاموں میں لٹا دے گا۔ سو حمیدہ بیگم کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ جب تابش کے بعد اکراش نے جنم لیا تو حمیدہ بیگم تل ملا کر رہ گئیں کہ ان کے ہاں ابھی تک وارث پیدا نہیں ہوا۔ پھر شاہینہ کے بعد شفیع الزماں کے ہاں ایک اور بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام خلیق الزماں اور زیتون بیگم نے کشمائن رکھا۔ آغا جان چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے بیاہ لائیں، اور جب انہوں نے یہ ارادہ اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کیا تو حمیدہ بیگم بھڑک کر بولیں، یہ سب جائیداد ہتھیانے کے طریقے ہیں، ورنہ جس شخص سے مجھے قبول نہ کیا تھا وہ میری بیٹیوں کو کیسے قبول کرنے جا رہا ہے۔ آغا جان طیش میں آگے اور فخر سے بولے، میں اپنے بھائی شفیع الزماں کی بیٹی اور آغا شہاب زماں کی پوتیاں لے رہا ہوں، کوئی کمی کمین خاندان کو ترجیح نہیں دے رہا۔ حمیدہ بیگم کو کمی کمین والی بات تیر کی طرح لگی اور وہ ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے کمینے شخص کو اپنی بیٹیاں نہ دوں گی۔ آغا جان ایک معمولی عورت کے منہ سے یہ بات برداشت نہ کر پائے اور بڑے طنز سے مسکرا کر بولے، کون لے گا تمہاری بیٹیاں؟ یہ بات شفیع الزماں کو ہتھے سے اکھاڑ لے گئی۔ بات اس قدر بڑی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور آخرکار شفیع الزماں اپنے حصے کی تمام جائیداد اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس اپنے سسرال آ گئے اور باقاعدہ وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اپنی دولت سے اپنے سسرال کا طرز زندگی بھی بلند کیا اور بیوی کے بھائیوں کو بھی کاروبار کے لیے رقم دی۔ شفیع الزماں کے حصے میں دولت اس قدر آئی تھی کہ اگر وہ بیٹھ کر بھی کھاتے تو زندگی آرام سے گزر جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ تو شفیع الزماں کی زندگی بے راہ روی کا شکار تھی، کچھ لطیفہ جمال نے انہیں زندگی کی عشرتوں سے مزید روشناس کرا دیا، جس نے شفیع الزماں میں کسی بھی صلاحیت کو پنپنے نہ دیا۔ خلیق الزماں الگ بھائی کی ہٹ درمی اور بربادی پر دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حمیدہ بیگم کے بڑے بھائی لطیف نے بہن کو اکسا بھڑکا کر اپنے بیٹے اقبال کا رشتہ شاہینہ کے لیے مانگ لیا، جس پر حمیدہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے فوراً شاہینہ کا نکاح اقبال سے کر کے خلیق الزماں کے منہ پر تمانچہ دے مارا، جبکہ کشمائن کی صرف نسبت چھوٹے بیٹے شوکت کے ساتھ طے تھی۔ حمیدہ بیگم کے دونوں بھائیوں نے دولت ہتھیانے کے لیے بہن سے چھپ کر بہنوئی کو نشے کا عادی بنا دیا۔ جب حمیدہ بیگم کو علم ہوا کہ ان کا شوہر موت کی طرف خود اپنے قدموں سے چل کر جا رہا ہے تو وہ بھائیوں سے الجھ گئیں۔ بھائیوں نے سارا الزام خلیق الزماں پر لگا دیا کہ انہوں نے انتقام لینے کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن جلد ہی حمیدہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو شفیع الزماں کو زہر پلاتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے سہاگ کو لٹتا نہ دیکھ سکیں۔ ان کے خون میں آگ سی لگ گئی۔ جن سانپوں کو وہ دودھ پلا رہی تھی وہیں انہیں ڈس رہے تھے، ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے، ان کا سائبان چھین رہے تھے۔ انہوں نے فوراً وارول نکالا اور بھائیوں پر تان لیا۔ لطیف اور جمال ہکا بکا رہ گئے۔ حمیدہ بیگم نے ایک بھی لمحہ تاخیر کیے بغیر گولی چلا دی۔ لطیف اور جمال ہوش میں تھے، اپنا دفاع کر گئے، لیکن گولی شفیع الزماں کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو ختم کر کے حمیدہ بیگم کے حواس باقی نہ رہے اور وہ پاگل ہو گئی۔ لطیف اور جمال نے من گھڑت داستان بنا کر اور حمیدہ بیگم کے پاگل پن کو ڈھال بنا کر قانونی طور پر نجات حاصل کر لی۔ کتنے عرصے تک حمیدہ بیگم پاگل خانے میں گلتی سڑتی رہیں اور پھر ابدی نیند سو گئیں۔ دونوں بیٹیاں ان لوگوں کے پاس رہیں۔ خلیق الزماں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے دونوں بھتیجیوں کو ان کے چنگل سے آزاد کرا لیں۔ بھائی کی موت نے انہیں بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔
لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ شاہینہ باقاعدہ اقبال کی منقوہہ بن گئی تھی، جبکہ کشمائن ابھی چھوٹی تھی۔ شاہینہ اپنا اچھا برا جاننے لگی تھی، جبکہ کشمائن کو کچھ علم نہ تھا۔ خلق الزما کے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ معاملہ اگر بیٹوں کا ہوتا تو شاید وہ آنکھ بند کر لیتے، لیکن بیٹیوں کی طرف سے لا علمی عزت و ناموس پر دھبے کی علامت تھی۔ آخرکار آغا جان قانونی طور پر کشمائن کو لینے میں کامیاب ہو گئے اور فوراً ہی اس کا نکاح اکراش سے کر کے اس کے مستقبل کو محفوظ کر دیا، جبکہ ابھی تابش کی نسبت ہی طے ہوئی تھی بینا کے ساتھ۔ اس وقت تابش کالج میں اور اکراش اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ آغا جان نے کشمائن کو حاصل کرنے کے بعد شاہینہ کے لیے بڑی تگ و دو کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے انہیں ساری جائیداد جو شفیع الزما کی تھی لطیف اور جمال کو دینی پڑے، وہ شاہینہ کو آزاد کرا کے لے جائیں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا اور اس سے قبل ہی خبر آ گئی کہ شاہینہ نے بجلی کی تاروں کو ہاتھوں پر لپیٹ کر سوئچ آن کر دیا اور خودکشی کر لی۔ اس قدر بھیانک موت پر آغا جان دم بخود رہ گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں قانونی طور پر سزا دلوا کر رہیں گے۔ انہوں نے شاہینہ کے قتل کا مقدمہ دائر کر دیا اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر لطیف، جمال اور اقبال مجرم ثابت ہوئے اور انہیں جیل بھجوا دیا گیا۔ شاہینہ کی خودکشی کی وجہ بھی عدالت میں ان کے اقبال جرم سے پتہ چلی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ شاہینہ اپنے تایا جان سے مراسم بڑھا کر کشمائن کو بھی لے آئے اور اپنے والد کی جو بچی کچی جائیداد ہے ان کی جھولی میں ڈال دے۔ شاہینہ نے پیسہ تو انہیں دے دیا، لیکن کشمائن کو لانے پر راضی نہ ہوئی۔ اسے راضی کرنے کے لیے وہ لوگ شاہینہ پر تشدد کرتے تھے، جس پر تنگ آ کر شاہینہ نے ایک بار ہی خودکشی کر لی۔ زیتون بیگم نے اور آغا جان نے کشمائن کو بالکل بیٹیوں کی طرح لاڈ سے پالا اور اس کی ہر خواہش کو پہلا مقام دیا۔ تمام حالات وقتاً فوقتاً تابش اور اکراش کے سامنے آتے رہے۔ اکراش نے اول دن سے ہی کشمائن کو کچھ خاص اہمیت اور مقام نہ دیا، جبکہ تابش اپنا بڑا پن رکھتے ہوئے اور کشمائن کے ساتھ محبت سے پیش آتے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کچھ بھی چچا شفیع نے کیا وہ اور چچی نے کیا اس میں کشمائن کا کوئی قصور نہیں۔ جبکہ اکراش کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چچا اور چچی کی وجہ سے بابا جان کو بہت سے صدمات سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ حمیدہ بیگم اچھی عورت نہیں تھی، اسی وجہ سے بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، اور کشمائن حمیدہ بیگم کی بیٹی تھی۔ وہ کشمائن جو گھر بھر کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی، اکراش کے لیے باعث نفرت رہی، کچھ اس لیے بھی کہ والدین اسے بہت چاہتے تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود، اور کچھ اس لیے بھی کہ وہ بابا جان کی حمایت حاصل کر کے ہمیشہ اٹ پٹانگ قسم کی حرکتوں میں وقت ضائع کرتی رہتی۔ پڑھائی کی تو وہ انتہائی چور تھی، اسکول جانے کے نام پر اس کا دم نکلتا تھا۔ روزانہ بخار کا بہانہ بنا کر وہ دم ساتھ لیتی، کبھی بیلا، کبھی مینا اور کبھی شاداں کے گھر پائی جاتی۔ انہی دنوں تابش بھائی کی شادی بینا بھابھی سے ہو گئی۔ بینا بھابھی دلہن بن کر حویلی میں آئیں تو کشمائن کی دلچسپیاں مزید بڑھ گئیں۔ بھابھی کے رنگ برنگے کپڑے، زیور، میک اپ سے وہ بہت مرغوب ہوتی اور خود بھی ہر وقت دلہن بننے کے چکر میں رہتی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ بھابھی اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی تو بالکل شہزادی لگنے لگتی۔ اور ایک روز زیتون بیگم ہنستا بستا گھر چھوڑ کر خالہ حقیقی سے جا ملی۔ بڑی اماں کے مرنے پر وہ بہت روئی تھی کہ ہوش سنبھالتے ہی اس نے ماں کی صورت میں انہیں پایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس طرح وہ مزید بڑے بابا کے قریب ہو گئی۔ بڑے بابا یعنی آغا جان اسے ہمیشہ تابش اور اکراش پر ترجیح دیتے تھے۔ آغا جان اس کی پڑھائی کے معاملے میں زیادہ سختی نہ کرتے تھے، اس لیے کوئی اور بھی اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرتا۔ نتیجتاً کشمائن نہ پڑھ سکی، جبکہ اکراش اپنی تعلیمی مدارج بتدریج طے کرتا رہا۔ 4 سال بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے آبائی گاؤں لوٹا تھا۔ حویلی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ تابش بھائی بالترتیب 4 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ گلریز، گلرخ، گلشاد 3 بیٹے اور ایک رحمہ 1 بیٹی تھی۔ بھابھی جان مکمل طور پر رکھ رکھاؤ والی ماں لگتی تھی۔ آغا جان اپنے کردار و افکار کی بدولت گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے۔ بدلہ نہیں تھا تو صرف ایک کشمائن کا طرز زندگی، وہی اٹکیلیاں، سجنا سنورنا، کھیلنا کودنا بدستور قائم تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ شام کے دھند ہلکے سائے پھیل رہے تھے، سرسبز جھومتے لہلہاتے کھیت، سبک روی سے بہتا ندی کا پانی، قد آور تناور درختوں کا قطار بقطار گاڑی کے ساتھ چلنا، سب کچھ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ عامر کمال بھی آیا تھا۔ دونوں مناظر سے لطف اندوز ہوتے باتیں کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں انہوں نے آم کے باغوں میں گاؤں کی بہت ساری الڑ دوشیزاؤں کو کھیلتے دیکھا، اور وہ ہنسنے اور کھیلنے میں اتنی مصروف تھیں کہ انہیں گرد و پیش کا ذرا ہوش نہ تھا۔ سرِ فہرست ان میں کشمائن بھی تھی۔ عامر کمال بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی، جس پر عامر کمال منہ بنا کر رہ گیا۔ اسے کشمائن کا یہ انداز ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ حویلی میں اس کے آنے پر خاص اہتمام کا انتظام ہوا۔
تابش بھائی اور بچے سب اس کے آنے پر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ کھانے کے وقت بابا نے کشمائن کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ وہ بیلا کے گھر گئی ہوئی ہے، مگر وہ تو باغوں میں کھیل رہی تھی۔ اکراش نے اطلاع فراہم کی، تو کیا ہوا؟ تمام سہیلیاں مل کر چلی گئی ہوں گی کھیلنے۔ بابا جان نے کچھ خاص اثر نہ لیا اس بات کا، مگر بابا جان اس وقت، اس نے چمبے سے کہا، اور وقت کوئی سا بھی ہو، گاؤں کا وہ حسن اور معصومیت اب باقی نہیں رہی کہ لڑکیاں یوں اٹکیلیاں کرتی پھریں۔ اس نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ بابا جان نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی، رحمہ سے کھیلتے رہے، جبکہ تابش بھائی بھی انسونی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور گیسٹ روم سے عامر کمال کو بلانے چل دیے۔ وہ اس بات پر سلگ کر رہ گیا، اب مستقل یہاں آ گیا تھا وہ اس لیے اس نے کاروباری کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی، جس پر یہ بھید کھلا کہ چاروں طرف سے پیسہ بیکار ضائع ہو رہا ہے، حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ بابا جان اور تابش بھائی اس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے تھے، وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ بابا جان تو غریب مزدوروں کی ضرورتیں اس طرح پوری کر رہے تھے جیسے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا سیاست میں آنے کے لیے ووٹ بنا رہے ہوں، جبکہ تابش بھائی علیحدہ پرانے مقدمات میں الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر تابش بھائی اور بابا جان سے اس نے دو ٹوک بات کی کہ کیا سوچ کر انہوں نے سب کچھ منشی اور مزاروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ آم کے اتنے باغات سیزن پر بہترین آم دیتے ہیں، کیوں ان لوگوں نے کسی فرم سے باقاعدہ کانٹریکٹ نہیں کیا جہاں پھل آسانی سے سپلائی ہوتا؟ سرسوں کی فصل میں الگ سیم لگ گیا ہے اور عنقریب حکومت کے پروگرام کے تحت وہاں سے سڑک نکلنے کا کام شروع ہونے والا۔ قبل از وقت معاہدہ کر کے وہ فصل بیچ دیں تو زیادہ رقبے پر بھی نہیں، گنے کی پیداوار کو بڑھائیں اور لاہور میں شوگر مل لگائیں، اور اس طرح وقت کے ساتھ ترقی بھی کرتے رہیں گے اور حکومت کا بھی فائدہ رہے گا۔ اور جو کپاس کی فصل ہے اسے بیچ کر میں اور تابش بھائی اسلام آباد میں ایک شاندار سا ہوٹل تعمیر کرائیں گے، جس سے ہمیں شہرت بھی ملے گی اور دولت بھی۔ خوب، اس نے پرجوش انداز میں کہتے ہوئے تابش بھائی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس کے پروگرام کی تائید کی، اور وہ جو ہے نا ہمارے پرکھوں کی بلند و بالا حویلیوں سے مسمار کر کے مزاروں کے لیے کوارٹر تعمیر کرائیں گے جو ہماری زمینوں پر کام کریں گے، اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی توڑ دو اور بیچ دو۔ اس نے بات ختم کی تو بابا جان جل کر بولے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اپنی زمینیں، اپنی پشتوں کی زمینیں بیچیں گے ہم؟ بابا جان کڑک کر بولے۔ تابش بھائی، بابا جان کو آپ ہی کچھ سمجھائیں، آپ کو تو اتنا پڑھا لکھا کر بابا جان نے صرف ان مقدموں میں الجھا کر رکھ دیا جو ہمارے چچا جان ہمارے لیے بو گئے تھے۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، خبردار جو میرے بھائی کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولے تم۔ بابا جان غصے میں آگے، بہت عالی شان تھے نا آپ کے بھائی، جن کے لیے میں نے منہ سے الفاظ نکالے تو ان کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اور ایک ان کی بیٹی ہیں جن کے رات دن کے چونچلے ہی پورے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے کسی بھی پروگرام کی اہمیت نہ پا کر بابا جان کی کمزوریوں کو پکڑنے لگا۔ تابش میں کہتا ہوں اس کا منہ بند کرواؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بابا جان گرج کر بولے، یعنی اس کا تیر نشانے پر لگا تھا؟ آیا بڑا فلاسفر افلاطون کی اولاد، مجھے سمجھائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ بابا جان اسے چڑھاتے ہوئے بولے، اور خبردار جو کشمائن کے بارے میں تم نے ایسی ویسی کوئی بات کی۔ انہوں نے اسے دھمکی دی، میری دولت پر، میری حمایت پر وہ جو مرضی آئے کرے اور کرے گی، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جب سے آیا ہے اسی کے پیچھے پڑا ہے۔ بابا جان نے 2-3 بار اسے کشمائن کو نظر انداز کرتے دیکھ لیا تھا، جب ہی سلگ کر بولے، اب تک کوئی تکلیف نہیں تھی، اب ضرور ہوگی۔ اس نے جل کر سوچا، پاؤں پٹکتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ تابش بھائی بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئے۔ یار اکراش، یا تو تم بابا جان سے بات نہ کیا کرو، اور اگر کرو بھی تو اپنی ضد اور غصے کو میرے پاس رکھوا جایا کرو تاکہ بات ہی رہے، بحث اور جھگڑا نہ بنے۔ وہ پانی پی کر پانی کا گلاس زور سے پٹک کر بیٹھ گیا۔ جب بندہ کسی سے کچھ منوانا چاہے تو اپنے رویے میں لچک رکھے، یہ نہیں جو بات منہ سے نکلی وہی حرف آخر ہو گئی۔ تابش بھائی اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کافی جینیس بندے ہو تم، مگر جذباتی بھی بہت ہو، اس لیے بابا جان تمہاری بات کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ جذباتی آدمی پل میں کچھ اور پل میں کچھ ہوتا ہے۔ اور یقین کرو، وہ ہنستے ہوئے بولے، جب تم بابا جان سے کوئی بھی بات شروع کرتے ہو نا تو مجھے مکمل معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انجام جھگڑا ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تابش بھائی کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ارادہ تو میرا بھی یہی ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، لیکن بابا جان اپنی پسند کی حکومت کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہی یہ قدم نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے اس کی الجھن دور کی تو وہ اور بھی سلگ گیا۔ یہ بات بابا جان اسے پہلے نہیں بتا سکتے تھے، بس شوق ہے انہیں تو جیسے مجھ سے الجھنے کا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو گھر میں عجیب چہل پہل اور ہنگامہ تھا، جیسے کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہو۔ اس نے بھابھی سے پوچھا کہ آج حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی کچن میں مصروف تھی، نماؤ اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں دل و دماغ کو معطر کر رہی تھیں، اور وہ اس قدر تیاریاں دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ آج کشمائن کی گڑیا کی شادی ہے،
गुड्डा शादां का है, चौधरी अब्बास की बेटी है वो, बारात वहीं से आएगी, तुम भी देखना गुड्डे गुड़िया की शादी। बिल्कुल नहीं लगता कि ये शादी नकली है कि असली। भाभी उसके लिए चाय बनाते हुए बोली, नॉनसेंस, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां और गुड्डे गुड़िया से खेलती हैं, बेवकूफ़ और अहमक नहीं लगती? उससे भाभी से नागवारी से पूछा, भाई यही तो गाँव की सादगी और मासूमियत होती है। भाभी हंसते हुए बोली, और जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो वहाँ से उठकर कशमाइन के कमरे में आ गया। कशमाइन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी। कशमाइन, उसने दरवाजे में से ही पुकारा, और वो एकदम से डर कर सीधी हो गई। वो दरवाजे में इस्तादा था। अभी तक जब से वो आया था उससे कोई बात ना की थी, बल्कि उसे नज़रअंदाज ही किया था। कशमाइन ने ज़रा की ज़रा पलके उठाकर उसे देखा था। कितना खूबसूरत और वजीह हो गया था वो। सफ़ेद कॉटन के शिकन आलूद कुर्ता शलवार में उसके सामने खड़ा, बिखरे बिखरे बाल, शेप भी बड़ी हुई थी, गहरी गहरी श्याम मूंछें, बड़ी बड़ी आंखों से वो उसे मुसलसल घूर रहा था। वो उससे एकदम से डर सी गई। कहीं से भी वो बचपन वाला आक्राश न लग रहा था, जिसकी वो किताबें फाड़ देती थी, जिसे वो पढ़ते हुए तंग करती थी और फिर बड़े बाबा के पास भाग आती थी। इधर आओ, उसने हुक्म सादर किया। जी, वो उसके सख्त और खुदरे लहजे पर जी जान से काम गई थी। इधर आओ। वो कमरे में नहीं आया और दरवाजे में से ही दोबारा हुक्म चलाया। वो उसके पास कुछ फासले पर आकर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है आज? उसने कशमाइन से पूछा। कुछ नहीं, वो बौखलाकर बोली। ये आज तो हो रहा है कुछ नहीं। वो कुछ नहीं पर जोर देकर बोला, ये कुछ नहीं आइंदा नहीं होना चाहिए। वो हुक्म देने वाले लहजे में बोला, और वो बस इस बात में गर्दन हिलाकर रह गई। आखिरकार वो बाबा जान को अपने मुदल्लल दलाइल से कुछ मंसूबों पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो गया, और यूं उसकी मसरूफियात बढ़ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत की बात यह थी कि बाबा जान फ़ौरन ही उसकी नई बात को कबूल करने में बड़ा पसोपेश करते। दूसरे मानों में उसके टैलेंट को कबूल करने से इनकार करते थे। ना सिर्फ उसके साथ बल्कि ताबिश भाई के साथ भी ऐसा करते। ताबिश भाई तो उनकी हाँ में लाते रहते, इसलिए इख्तलाफ ना होता। जबकि वो जिस चीज़ की ज़िद पर आ जाता उसे मनवा कर ही दम लेता। अब भी वो बाबा जान के साथ 4 घंटे सर खपा कर आया था, जब जाकर उसका बिल पास हुआ था कि लाहौर में सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म की कोठी बनाने का उसका प्रोग्राम था, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे देख रहा था जो कल ही आमिर कमाल उसे दे कर गया था। बाहर इतना शोर और हंगामा मचा हुआ था कि उसका दिमाग घूम गया। पहले ही समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा नक्शा मुंतखब करे। वो उठकर बाहर आ गया। बाहर कशमाइन बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे जाने कौन सा खेल खेल रही थी। वो सुलग कर रह गया। बच्चे हनूस तालियां बजाने में मसरूफ़ थे। उसने बढ़कर उसकी आंखों से पट्टी खींची। एक लम्हे के लिए कशमाइन की आंखों के आगे तारे से नाच गए। बच्चे भी खामोश हो गए। मेरे ख्याल से अब ये पट्टी खुल जानी चाहिए कि अब आप बड़ी हो गई हैं, बच्ची नहीं रही। वो गुस्से से बोला, आपने बचपन में तो कोई ढंग का काम नहीं किया। वो उसके सरापे को बगौर देखते हुए बोला, इस उम्र का ही कुछ लिहाज कर लीजिए। वो तन से मुस्कुराया। वह शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। फिर ऐसा होने लगा कि रफ्ता रफ्ता उसकी आज़ादियाँ सल्ब होने लगी, उसके मशागिल ख़त्म होने लगे। वो उसकी मौजूदगी से ज़्यादा अपने कमरे में रहने की कोशिश करती और दुआएं मांगती कि वो कब शहर जाए और कब वो खेल कर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। वो लाहौर चला जाता तो उसे सुकून का एहसास होता और वो जी भर कर उन दिनों को एंजॉय करती। मौसम सरमा की आमद थी। सर शाम ही ठंडी हवाएं चलने लगती। सरसब्ज खेत लहलाते तो हद नज़र हरियाली सी छा जाती। दिन ढलते ही सन्नाटे का रात छा जाता। ढोर डंगर अपने अपने थान में पनाह लेते। वो भी घोड़े पर बैठा धूल उड़ाता अस्तबल की तरफ जा रहा था। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता शाम की आगोश में मदगम हो रही थी। उसकी नज़र घने दरख्तों में पड़ी, जहाँ कशमाइन शौकत के साथ बैठी जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थी कि उसे इर्द गिर्द की खबर ही ना थी। और शौकत जाने उसे कौन से किस्से सुना रहा था कि उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। उसके तन बदन में आग सी लग गई। कशमाइन और शौकत, वो चकरा कर रह गया। ये शौकत यहाँ कैसे आया? क्या बाबा जान को पता है कि ये दोनों मिलते हैं? शायद मिलते ही हों, तभी तो उस तरह बातें करें। मगर बाबा जान ने उन्हें इजाज़त कैसे दी? दोनों ख़ानदानों में तो अलहदगी थी बकौल बाबा के। उन्होंने उसके बाप को और चाचा को जेल करा दी थी। क्या उसके बावजूद उन दोनों की निस्बत बाकी है? उसे बेइंतहा हैरत हुई। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके करीब ले गया। शौकत ने उसे देखा तो उठकर चला गया। इसका मतलब था कि वो छुपकर उससे मिलने आया था। अगर वो बड़ों की इजाज़त से उससे मिलने आता तो यूं चोरों की तरह ना भागता। कशमाइन भी उसे देखकर उठ खड़ी हुई थी। वो घोड़े को रीढ़ लगाकर नीचे उतरा और घोड़े की लगाम थामे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। ये शौकत यहाँ क्या करने आया था? उसने खोजती निगाहों से उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। आप जानते हैं शौकत को? वो खुश होकर बोली। हाँ, बहुत अजीम हस्ती है ये, इसे कौन नहीं जानता? वो जलकर बोला। पढ़ता था ये मेरे साथ, इंटर तक पढ़ा है इसने मेरे साथ। उसने ये इत्तला फराहम की। क्या करने आया था ये? वो गैज़ो गज़ब के आलम में बोला। वो शौकत के बाबा और चाचा आए थे आज बड़े बाबा से मिलने। शौकत यहाँ आ गया था। उसने सादगी से
بتا دیا۔ تمہیں پتہ ہے کیا وقت ہوا اس قدر سناٹے میں؟ تم ایک اجنبی شخص کے ساتھ جو بیٹھی تھی، تمہیں اعتبار تھا اس پر؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، وہ بس ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ میں بڑے بابا سے پوچھ کر آئی تھی، وہ معصومیت سے بولی، کہ شوکت کے ساتھ باتیں کرنے جا رہی ہو؟ اس نے ٹکرا کر، نہیں، شوکت تو راستے میں ملا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، کہ پہلے کتنی بار مل چکی ہو تم شوکت سے؟ وہ باقاعدہ تفتیش پر اتر آیا۔ آج پہلی بار۔ شوکت نے ہی بتایا تھا کہ وہ میرے بڑے ماموں کا بیٹا ہے، میری بڑی بہن اس کے بڑے بھائی۔ خاموش، وہ جزبز ہو کر بولا، کوئی کہانی نہیں سننی مجھے، تم مجھے یہ بتاؤ کس کی اجازت سے تم وقت بے وقت اس طرح دندناتی ہوئی پھرتی ہو، جیسے یہ گاؤں نہیں تمہارے باپ کی ریاست ہو؟ اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ اس کے مقابل کھڑا تو اسے بہت خوف محسوس ہوا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ نکلنا آئندہ تم گھر سے باہر تمہارا دم نہ نکال دوں تو کہنا۔ اسے شوکت سے خطرے کی بو محسوس ہوئی جب ہی اس نے ایسے دھمکی دی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ گھوڑے کے قریب آ کر اس نے بیٹھنے کو کہا۔ میں؟ جی ملکہ عالیہ آپ، وہ جل کر بولا۔ اس نے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ پھر غرایا۔ بیٹھو۔ میں نہیں بیٹھ رہی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ جب رات کے اندھیرے میں اس جنگل میں پھرتی ہو جب ڈر نہیں لگتا؟ اس نے چڑھ کر کہا اور پھر ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگامیں تھام کر پیدل اس کے ساتھ چلنے لگا۔ حویلی پہنچ کر وہ اس سے پہلے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ گھوڑے کو باہر باندھ کر منہ ہاتھ دھوتا بابا جان کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا ماحول بتا رہا تھا کہ اس کے آنے سے قبل کوئی ناخوشگوار بات ہوئی ہے۔ تابش بھائی اور بھابھی بھی وہیں تھے۔ بابا جان تفکر کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بے چینی سے بولے، آؤ اکراش، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج لطیف اور جمال آئے تھے۔ انہوں نے بلا تمہید بات شروع کی، مجھے یہ یاد دلانے کہ کشمائیں شوکت کی ٹھیکرے کی مانگ ہے۔ لوگوں کی ڈھٹائی اور بے غیرتی دیکھو، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ ہم سے رشتے کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ جاہو جلال سے بولے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ کشمائیں شوکت کی مانگ ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی، وہ مختصراً بولا۔ اس سارے معاملے میں اس کا کیا کردار تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ماضی کے تمام حالات کے پیش نظر تم سمجھتے ہو کہ یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے؟ انہوں نے اس کی رائے لی۔ میری اور آپ کی رائے سے کیا ہوتا ہے؟ کشمائن سے رائے لیجیے، وہ جل کر بولا تھا۔ پھر بات جاری کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے وہ شوکت کو پسند کرتی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بابا جان نے اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر برداشت نہ کر پائے۔ اس سے قبل بات بڑھتی اس سے ساری بات بتا دی۔ بابا جان اس کی یہ بات سن کر بے اختیار چونک کر تشکر بھری نگاہوں سے اکراش کو دیکھا، جیسے اس نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہو۔ اس کا مطلب ہے ہماری عزت محفوظ نہیں، وہ پرخیال انداز میں بڑبڑائے۔ عزت محفوظ گھر کی چار دیواری میں ہوگی، گھر سے باہر نہیں، اس نے غصے سے پہلو بدل کر کہا۔ بابا جان نے اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے لیے کیسی رہے گی؟ وہ فوراً ہی کچھ سمجھ نہ پایا اور بوکھلا کر بولا، کون؟ ظاہر ہے کشمائن، شوکت تو ہو نہیں سکتی۔ تابش بھائی ہنس کر بولے، بھابھی بھی ہنس دی۔ کشمائن کے بارے میں تمہارا اپنے لیے کیا خیال ہے؟ بابا جان ہنوز فکرمند اور ملول سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس اچانک افتاد پر چکرا کر رہ گیا۔ بابا جان نے اسے خاموش دیکھا تو سخت لہجے میں بولے، مجھے ابھی اور اسی وقت دو ٹوک فیصلہ چاہیے، انکار یا اقرار۔ وہ ایک دم ہی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، کوئی جواز بھی نہ تھا، نہ انکار کا اور نہ اقرار کا۔ بابا جان نے اسے بدستور خاموش دیکھا تو اپنا خدشہ ظاہر کیا، کیا کسی سے تمہاری کمٹمنٹ ہے؟ نہیں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیا کشمائن تمہارے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ انہوں نے سوال کیا۔ یہ بات نہیں ہے بابا جان، وہ اس طرح آپ سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اور پھر کیا بات ہے؟ صورت، سیرت، شرم و حیا یا سلیقہ مندی، کیا چیز نہیں ہے اس میں؟ بابا جان نے پوچھا۔ سب خوبیاں تو ہیں اس میں بابا جان، مگر تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ایک دم بیت کی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے بولے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ سکون سے بولا، دوسرے معنوں میں ان کے روب میں نہ آیا تھا۔ انہوں نے بڑے صبر سے ہنکارا بھرا، جیسے انہیں اکراش سے ایسی توقع نہ ہو۔ بینا نے کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، شاید وہ ان کا مطلب نہ سمجھا تھا۔ بتاؤ کتنا پڑھی ہے؟ انہوں نے جرا کیا۔ شاید مڈل اور دینی تعلیم، ناظرہ قرآن، اس نے آہستگی سے کہا۔ تابش نے کتنا پڑھا ہے؟ ایم اے معاشیات، ایم اے انگلش، اسے تفصیل بتائی۔ تم نے کتنا پڑھا ہے؟ ایم اے انگلش، وہ سادگی سے بولا۔ بس، وہ ہنسے۔ اتنے پڑھے لکھے شخص کے ساتھ کیا بینا ناخوش ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اس نے بوکھلا کر مدد طلب نگاہوں سے تابش بھائی کو دیکھا۔ کیا بینا گھرداری نہیں جانتی؟ بچے شوہر نہیں سنبھال سکتی؟ سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی؟ کیا ایک مکمل عورت کی صنعت صرف اور صرف تعلیم ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر 100 میں سے صرف 20 یا 25 عورتیں مکمل عورتیں ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں۔
بلکہ میرے خیال سے تو اس طرح مغرب کی عورتیں صرف عورتیں ہیں، مشرق کی عورت کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے طنز کیا۔ بابا جان آپ اس طرح تعلیم کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں؟ وہ دبے انداز میں بولا۔ میں تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ تم صرف اور صرف تعلیم کو ہی اہمیت دے رہے ہو۔ اگر میں تعلیم کی اہمیت سے انکار کرتا تو تم دونوں کو کیوں پڑھاتا؟ بولو، جواب دو، انہوں نے اس سے پوچھا۔ کشمائن کی تعلیم پر میں نے توجہ نہ دی، یہ میرا قصور ہے، اسے لاڈ پیار میں ہی رکھا۔ شاید میں اس گمان میں رہا کہ بیٹیوں کی تعلیم نہیں، اصل چیز تربیت ہوتی ہے۔ وہ رنجیدہ ہو کر بولی۔ بہرحال اگر تم سمجھتے ہو کہ کشمائن تمہارے لائق نہیں تو میں زیادہ اصرار نہ کروں گا، سوچنے کا موقع دیتا ہوں تمہیں۔ اور ہاں، یاد رکھنا، دونوں صورتوں میں کشمائن اسی گھر کی بہو بنے گی، تمہاری نہیں تو تابش کی۔ انہوں نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ بھابھی کو ایک دم کرنٹ سا لگا، چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ البتہ تابش بھائی مکمل سکون و اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھتے رہے۔ یعنی یہ فیصلہ اٹل ہے، وہ اس بات کو برداشت نہ کر پایا تھا۔ ہاں، یہ فیصلہ اٹل حقیقت ہے، بابا جان نے سختی سے کہا تو وہ غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ بینا بھی اپنے کمرے میں آ کر بے چینی اور بے بسی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تابش بھائی البتہ رہنما کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اگر اکراش نے ہاں نہ کی تو کیا بنے گا؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ تابش بھائی ایک زوردار قہقہا مارے بنا نہ رہ سکے۔ تمام عورتیں اندر سے ایک سی ہوتی ہیں، چاہے کتنی ہی اثار والی رکھ رکھاؤ والی بنتی پھرے۔ بھابھی نے خفگی سے انہیں دیکھا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ اکراش ہاں کرے یا نہ، دونوں صورتوں میں کشمائن اسی کی ہے اور تم میری۔ وہ ان کے گرد باہیں ڈالتے ہوئے بولے۔ کیونکہ کشمائن اور اکراش کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس دھماکے پر بھابھی چکرا کر رہ گئیں اور پھر انہوں نے ساری بات بتا دی۔ مگر ماموں جان نے ایسا کیوں کیا؟ صاف صاف کیوں نہیں بتایا اسے کہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ شیر کو کس طرح اور کس رخ پر پنجرے میں قید کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی بڑے جال پھیلا کر تمہارے لیے ایسے ہی قابو میں کیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ بینا ہنس دی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اکراش نہایت ضدی طبیعت کا مالک شخص ہے۔ اگر ہم اسے پہلے بتا دیتے تو وہ بے جھجک ٹھوسے گئے فیصلے کو قبول نہ کرتا اور ضد میں آ کر یقیناً کوئی غلط سلط بات کر بیٹھتا۔ اسی لیے بابا جان نے اسے حیران اور پریشان نہیں کیا، بلکہ اس کی رائے کو اہمیت دی ہے، کیونکہ شادی تو ہر حال میں باقاعدہ ہونی ہی ہے۔ اب دیکھو کیا سوچتا ہے وہ۔ بہرحال بات ایسی ہے کہ بابا جان نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولے۔ اور اگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا تو پھر؟ بینا کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ تو گھاٹے میں رہے گا، تابش بھائی نے ہنس کر کہا۔ اور ویسے بھی لطیف اور جمال کو بابا جان نے نکاح نامہ دکھا کر ان کا پتہ صاف کر ہی چکی۔ اور مزے کی بات بتاؤں تمہیں، پہلے تو ان لوگوں نے کشمائن کا رشتہ مانگا، جب بابا جان نے انہیں انکار کیا تو انہوں نے نکاح نامہ نکال لیا اور کشمائن کو شوکت کی منقوہ ظاہر کیا اور دھمکی دی کہ وہ کورٹ کے ذریعے اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ بابا جان بھونج کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن میں نے پہلے اپنے نکاح نامے کی ڈیٹ دیکھی، پھر ان کے نکاح نامے کی۔ حالانکہ میں جانتا تھا، بلکہ بابا جان بھی، کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، مگر بحث کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہمارے پاس جو نکاح نامہ تھا اس کے 2 ماہ کے بعد کی، جبکہ کشمائن بھی ہمارے پاس آ چکی تھی، ان کے نکاح نامے پر ڈیٹ درج تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے نکاح پر نکاح کرایا ہے، جس کی تمہیں قانونی اور شرعی سخت سزا ملے گی، اور نکاح وہی برقرار رہے گا جو پہلے ہوا تھا۔ ہم نے اپنے والا نکاح نامہ انہیں دکھا کر حیران کر دیا۔ انہیں ذرا بھی توقع نہ تھی ہم سے اس قسم کی جوابی کارروائی کی۔ اپنے منہ سے معافی مانگ کر گئے ہیں کہ یہ نکاح نامہ جعلی تھا اور ان پر کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہ کی جائے۔ اور پھر رازداری سے بولے، ابھی تم اکراش کو نہ بتانا یہ نکاح والی بات، ورنہ سارا گیم خراب ہو جائے گا۔ کتنے چلاک ہیں آپ اور ماموں جان، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دیکھ لو، اس لیے تو میرا اور بابا جان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے۔ وہ اترا کر بولے۔ البتہ اکراش ذرا وکھرا سا بندہ ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے لیٹ گئے۔ کشمائن تو بیچاری سر پکڑ کر روئے گی۔ وہ آنکھوں میں ان کے مستقبل کا کوئی اچھا سا منظر بھرتے ہوئے شرارت سے بولے تھے۔ بس اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بینا نے انہیں وہیں ٹوک دیا۔ ویسے زبردست جوڑی ہوگی ان دونوں کی، وہ تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بولے۔ شاندار، بینا نے بھی تعریف کی۔ بالکل ہماری طرح، وہ بڑے اعتماد اور فخر سے بینا کی طرف والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کو بہت شوق نہیں ہے اپنی باتیں کرنے کا؟ بینا نے ان سے نظریں چراتے ہوئے اور رحمہ کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ کل سے میں شادہ اور فضلہ، نوری اور چھمیا کی باتیں کیا کروں گا، انہوں نے جل کر کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ بینا ان کی چوڑی سی پشت کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بابا کرم دین تو رہ گیا، اس کی باتیں کون کرے گا؟ بینا نے ان کی خفگی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک اور ملازم کی یاد دہانی کروائی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، وہ انہیں ڈپٹ کر بولے تھے۔ جو حکم جناب کا، بینا انہیں جلانے والے انداز میں بولی اور محظوظ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے بڑھ کر ان کی کلائی تھام لی۔
इस बात से वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसने मुस्तकिल लाहौर जाने का इरादा कर लिया और भाभी से कहा कि वो उसकी पैकिंग कर दे। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। भाभी ने कश्माइन से कह दिया कि अकराश कह कर गया है कि वो लाहौर जा रहा है, तुम ज़रा उसके 2-3 जोड़े प्रेस करके उसके सूट केस में रख दो। वो उसकी लाहौर जाने का सुनकर इतना खुश हुई कि उसके सारे सूट प्रेस करके सूट केस में भर दिए। शाम को आया तो सूट केस भरा हुआ था। वो भाभी का मशकूर हो गया। भाभी, आपको कैसे पता चला कि मैं मुस्तकिल लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ? उसने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए भाभी से पूछा। भाभी किसी काम से आई थी, उसका सूटकेस भरा हुआ देखकर हैरान हुई और फिर हंसकर बोली, ये काम मैंने नहीं, कश्माइन ने किया है। शायद तुमने उसे बताया हो कि तुम मुझसे बचकर मुस्तकिल लाहौर भाग रहे हो। भाभी ने उससे लतीफ़ सी शरारत की। भाभी, वो नाराज़ से लहजे में बोला और भाभी मुस्कुरा कर रह गई। सुबह उससे जाने की तैयारी मुकम्मल की कि अचानक ताबिश भाई उसके कमरे में आ गए। यार, ये क्या बोर किस्म के बंदे हो तुम। मैंने शिकार का प्रोग्राम बनाया था और तुम्हें लाहौर इतना अच्छा लगता है कि हर दूसरे दिन उड़नछू हो जाते हो। इस कदर फ्रेश मूड में थे ताबिश भाई के लगता ही ना था कि 2 दिन कबल कोई बात हुई हो। बाबा जान के कमरे में चलो, वहाँ प्रोग्राम बनाते हैं। वाकई कितना अरसा हो गया था उन्हें इकट्ठा शिकार पर गए हुए। वो एकदम ही तमाम बातें भुलाकर हशाश बशाश हो गया और उनके साथ बाबा जान के कमरे में आ गया। ताबिश भाई अपना प्रोग्राम बनाते रहे, वो भी दरमियान में टुकड़े देता रहा। बाबा जान अलबत्ता जाने के मूड में ना थे, इसलिए अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। बाबा जान, आप नहीं चल रहे हमारे साथ? ताबिश ने उनसे पूछा। नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम दोनों ही चले जाओ, उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। नाराज़ है आप मुझसे? अकराश उनके कदमों में आकर बैठ गया। किस बात की नाराज़गी? उन्होंने उसे उठाकर अपने करीब बिठा लिया। उस वक्त उन्हें इतना प्यारा लगा था कि उन्होंने कोई भी नाखुशगवार मौजू ना छेड़ा। आप ज़रूर हमारे साथ चलेंगे? वो खुश होते हुए बोला। नहीं यार, कह दिया ना, मैं नहीं जा रहा। बाबा जान ने अखबार पर से उन पर से नज़रें हटाकर अखबार आंखों के आगे कर लिया। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। वो सामने दीवार पर से बंदूक उतारते हुए बोला। ताबिश भाई वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जानते थे कि 1 घंटे की बहस चलेगी, ना वो मानेगा ना बाबा जान मानेगी। उसने उसने अलमारी में से राइफ़ल भी निकाली और उसमें गोलियां भरने लगा। बेकार ज़िद कर रहे हो, बाबा जान हंसे। और जो मैं आपको लेकर चला जाऊं तो? वो हटीले लहजे में कहते हुए हंसा। क्या मुसीबत है यार? बाबा जान ने हंसकर अखबार एक तरफ फेंक दिया। बाबा जान जानते थे कि अगर ज़्यादा बहस की तो वो ज़रूर मनवाएगा, इसलिए वो बहस से गुरेज कर रहे थे, मगर वो बंदूक साफ करते हुए मुसलसल चैलेंज कर रहा था। इतने में कशमाइन बाबा जान के लिए चाय लेकर कमरे में आ गई। करीब रखा शिकार का सामान देखकर बोली, बड़े बाबा जान, आप शिकार पर जा रहे हैं? नहीं भाई, मैं नहीं, अकराश और ताबिश जा रहे हैं। आप भी चले ना, फिर मैं भी चलूँगी आपके साथ, वो खुशी से बोली। बाबा जान हंस दिए। अकराश बंदूक की नाली साफ करते हुए उसे निशाने पर देख कर रह गया। अगर बंदूक में गोली होती तो वो यकीनन उसे उड़ा देता। चलो भाई ठीक है, हम भी चलते हैं। उन्होंने फ़ौरन कशमाइन की बात रखी और उसका खून खोल कर रह गया। 1 घंटे से वो कह रहा था, जब तो बाबा जान माने नहीं, और अब कितनी जल्दी मान गए। कशमाइन खुश होकर वापस मुड़ी। सामने ही उसे खड़ा देखकर ठिठक गई। ये भी था कमरे में, मगर उसे पता ही ना लगा। वो तेज़ी से कमरे से बाहर आ गई। इतने में ताबिश भाई उस ख्याल के पेश नज़र कमरे में दाखिल हुए कि शायद कोई एक फरीक किसी एक की बात मान गया हो। हम लोग शिकार पर जा रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं जो घर की ख़वातीन को साथ लेकर जाएं। वो बंदूक सोफे पर फेंकते हुए बोला। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर। बीना और बच्चों को भी ले चलेंगे शिकार पर? नहीं तो उन्हें रफ़िया के यहाँ छोड़ देंगे। बाबा जान ने उसके गुस्से को कम करना चाहा। उसकी बात मानना तो आपका वलीन फ़र्ज़ है। उसने जलकर कहा। मैं नहीं जा रहा, चले जाइए आप। उसने जैकेट से रिवॉल्वर निकाल कर फेंका और बाहर निकल गया। बाबा जान रजामंद हुए तो वो इनकारी हो गया। क्या मुसीबत है ये? ताबिश भाई झुंझला कर बोले। दफ़ा करो फजूल आदमी को, अब तो ज़रूर लेकर जाऊँगा मैं भी कशमाइन को, उन्होंने तेज़ आवाज़ में उसे चढ़ाते हुए कहा और लंबे लंबे कदम उठाता चला गया। ताबिश भाई उस नोक झोंक पर हंस दिए। बाबा जान, कम अज़ कम आप ही, वो उन्हें समझाने लगे। यार, ये आदमी बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, क्या बनेगा? उन्होंने हंसते हुए ताबिश भाई से कहा। ज़िद्दी आपने ही बनाया है उसकी हर बात की नफ़ी करके। ताबिश भाई भी हंसते हुए बोले थे। इसलिए तो मैंने कशमाइन वाली बात उससे घुमा फिरा कर की थी कि यह ज़िद में आकर हाँ कर जाए, मगर अक्लमंद है। बाबा जान और ताबिश भाई हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। अच्छा छोड़ो इस बात को, आमना की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी आदत के लिए चलना है। बीना से कहो जल्दी से तैयार हो जाए, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। और फिर वो तीनों आमना फूफो के यहाँ चले गए। कशमाइन किसी काम से बाबा जान के कमरे में आई तो गुलरेज रिवॉल्वर से खेल रहा था। गुलरेज, उसे रखो, वो खौफजदा होकर बोली। हैंड्स अप। गुलरेज ने दरवाजे में से आते हुए गुलरुख का निशाना लिया। गुलरुख कशमाइन के पास आकर डर कर खड़ा हो गया तो गुलरेज बदमाशों की तरह कह लगाने लगा। गुलरेज, उसे रखो, वो दोबारा चिल्लाई। और अचानक ही गुलरेज की उंगली का दबाव बढ़ा और गोली चल गई। गोली उनके पास से होती हुई सामने दीवार पर लगी। जहाँ दीवार की शीशा नस्ब था, पूरे का पूरा शीशा ज़मीन बोस हो गया।
ایک لمحے کو دھماکہ سا ہوا اور پھر سکوت چھا گیا۔ گلریز کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا اور وہ سہم کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ کشمائن نے آگے بڑھ کر فوراً ریوالور اٹھا لیا۔ گولی کی آواز سن کر اکراش تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے، کھڑے تھے۔ سچویشن ایسی تھی کہ ہر آنے والا یہی اندازہ لگاتا کہ گولی اسی سے چلی ہے۔ اکراش نے آگے بڑھ کر ریوالور اس سے جھپٹا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر ثبت کر دیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر چکرا کر رہ گئی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو رواں ہو گئے اور وہ بس اسی معصومیت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ چاچو، گولی پھپھو نے نہیں، گلریز نے چلائی تھی۔ گلرخ نے فوراً بات کلیئر کی۔ اس نے بے انتہا چونک کر پہلے گلریز اور پھر کشمائن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر انگلیوں کے نشان بھی ثبت ہو گئے۔ اکراش نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اسے اپنی جذباتی کیفیت پر بے انتہا شرمندگی ہوئی تھی۔ غصہ تو اسے کل سے کسی اور بات پر تھا اور آج اس نے بے تکی بات پر اتارا تھا، اور وہ بھی بنا قصور کے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور وہ پشیمانی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دل میں جانے کیسا ملال گھیر آیا تھا کہ وہ ملول سا ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ بے چینی سے ٹہلتا رہا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر بابا جان کو جب اس بات کا پتہ لگے گا تو اور بھی قیامت آ جائے گی۔ اس نے گلریز اور گلرخ سے کہا کہ انہی کے ذریعے یہ بات پھیلنے کا امکان تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ پہلے اس بات میں گلریز نے گردن ہلائی، ساتھ ساتھ گلرخ نے بھی تائید کی۔ گڈ۔ اس نے انہیں جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر تھما دیا اور انہیں سختی سے منع بھی کیا کہ اگر یہ بات نکل گئی تو وہ ان کا دم نکال دے گا۔ یہاں تو اس نے بندوبست کر دیا، لیکن دل میں عجب حزن و ملال سا تھا۔ سب کے سامنے بات صرف شیشہ ٹوٹنے تک کی بتائی گئی جس طرح سے ہوئی تھی، مگر کسی نے یہ نہ بتایا کہ اس نے کشمائن کے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ اگلے روز وہ کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا۔ جی بے کلی سی تھی دل میں، سب کچھ ہونے پر بھی دل خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے پایا۔ عامر کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ عامر اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا، چپ چپ سا، کھویا کھویا سا۔ اکراش اسے پہلے کی نسبت بدلا بدلا لگا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو؟ پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے مجھے۔ وہ اپنی الجھن خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، دماغ خشک ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نوید نے اس کا حال دل بیان کیا۔ تمہارا ہاضمہ خراب ہو گیا، 2 گولی کار مینا کی لو، ایک دم فٹ ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر فہیم نے ساتھ ساتھ مشورہ دیتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ سب باری باری کمرے میں آ گئے۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے، عدنان دانش نے بڑی گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ محبت؟ وہ چونکا، مگر کیسے، کس سے، کب اور کیوں؟ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرے تھے اور ساتھ ہی کشمائن کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ 8-10 دن وہ وہاں رہا، وہی چہرہ آنکھوں میں بسا رہا۔ شاید یہ وقتی جذبہ ہو، شاید کچھ روز بعد ختم ہو جائے۔ وہ اس خیال کے تحت مزید اور رک گیا، لیکن اس کی بے قراریاں بڑھتی رہیں۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ تو وہیں گاؤں میں ہی رہ گیا ہے، یہاں تو اس کے پاس کھوکھلا جسم ہے، بے جان باتیں ہیں، بے وجہ کہہ کے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کس قدر بدل گئی تھی زندگی کے سوچنے کے انداز و اطوار، سب کچھ وہی تھا مگر وہ بدل گیا تھا۔ وہ وہاں سے لوٹ آیا، حویلی میں سب کچھ معمول پر تھا۔ کسی نے دوبارہ بابا جان والی بات کا تذکرہ نہ کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بھابھی اور بھائی استفسار کریں اور وہ اپنے من کا حال بتا دے، اور وہ چہرہ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا جس نے چپکے سے دل چرا لیا تھا۔ زندگی عجب موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے دوبارہ رائے لی جائے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی بات کی ہی نہ تھی۔ تھک ہار کر وہ خود ہی بھابھی کے پاس چلا آیا جہاں تابش بھائی بھی موجود تھے۔ آؤ یار بیٹھو۔ تابش بھائی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے کاروباری باتیں کرنے لگے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ خود ہی موضوع پر آیا۔ بابا جان نے جو بات کی تھی اس کا جواب نہیں لیا آپ لوگوں نے ابھی تک؟ وہ بلا تمہید بولا۔ جواب دو گے تو لیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ اسے ایک دم سے تابش بھائی اپنے رقیب لگے۔ وہ محبت میں کس انتہا تک پہنچ گیا تھا کہ بھائی کو رقیب سمجھ بیٹھا تھا۔ بھابھی، اس نے بھابھی کو مخاطب کیا، آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شاید بھابھی کے نہیں ایک عورت کے تاثرات لے رہا تھا۔ ہاں کرو یا نہ کرو، کشمائن تو تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، بھابھی نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل حلق سے اچھل کر باہر آنے والا ہے، اور پھر بھابھی نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان سنا دی، تابش بھائی کے روکنے کے باوجود۔ یعنی کہ سب نے مل کر مجھے الو بنایا، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ تم ہو ہی الو، تابش بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت تابش بھائی اسے بہت پیارے لگے۔ اچھا، دوسرے فریق کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بھابھی سے کشمائن کے متعلق پوچھا۔ نہیں، کشمائن کو نہیں پتہ اس بات کا، اور نوبت بھی نہیں آئی بتانے کی۔ وہ آمنہ پھپھو کے ہاں جو چلی گئی اور ابھی تک وہیں ہے، میرے 3 بیٹے اور تمہاری دلہن، تابش بھائی نے وضاحت کی، اور ان کے اس لطیف سے مذاق پر وہ ہنس دیا۔ اور اس کی خوشی واقعی دیدنی تھی، ایک چیز کی اچانک چاہت ہو اور پھر اسے ایک دم مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔
اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کو نیند آنا حرام ہو گیا تھا۔ وہ سارے منظر ذہن کی اسکرین پر وقتاً فوقتاً گھوم رہے تھے جو لمحے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب اس کی سہیلی کی شادی تھی اور اسے رات کو مہندی کے فنکشن میں جانا تھا۔ وہ شام کو ہی لاہور سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، اس لیے کھانا کھا کر جلدی ہی سو گیا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ بھابھی نے آ کر اسے جگایا۔ اکراش، ذرا کشمائن کو چھوڑ آؤ، بیلا کے گھر تمہارے بھائی تو گھر پر نہیں، کیا معلوم کس وقت آئے، وہ تیار بیٹھی ہے۔ جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ حد ہو گئی، وہ تیار بیٹھی ہے اور تم کہہ رہے ہو ضروری ہے کیا؟ اٹھ جاؤ میرے بھائی، گھر زیادہ دور نہیں۔ وہ اسے اٹھانے پر بس ضد تھی، آخر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ قمیص کے بٹن بند کرتا سلیپر گھسیٹتا ہوا وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا جہاں وہ بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی اور سرگوشی میں بولی، آپ تو بھائی کو بلانے گئی تھی، تمہارے بھائی کسی کام سے گئے ہوئے، اگر ہوتے تو وہی چھوڑ کر آتے تمہیں۔ بھابھی نے اسے بتایا۔ ایک تو اس کی اتنی اچھی نیند خراب کر دی، دوسرے وہ وضاحتیں مانگ رہی تھی کہ یہ کیوں آیا، تابش بھائی کیوں نہیں آئے۔ اسے غصہ آ گیا، کتنی دیر لگے گی؟ اور وہ جھنجھلا کر بولا، اٹھو چلو دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی نے اسے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اس کی بھرپور تیاری دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کالے سوٹ پر سفید ملتانی کڑھائی، کالے ہی ملتانی خود سے، چاندی کا سفید دودیا مکمل زیور، چہرے پر بالکل ہلکا ہلکا میک اپ، کس قدر حسین لگ رہی تھی وہ۔ جانے کے لیے اس نے کالی چادر اوڑھی جس پر چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے دھاگوں سے شیشے لگے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی سے نکل کر چند قدم چلتے ہی اسے خود احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بج رہی ہے اور وہ بھی اس کے ہر اٹھتے قدم پر اس کی بجتی پائل کو خوف سے دیکھ رہا تھا جو انتہائی سناٹے میں چھن چھن کرتی ہوئی پراسرار سی لگ رہی تھی۔ ایک سکوت سا طاری تھا، وہ ایک قدم اٹھاتی اور سکوت میں ارتعاش سا پیدا ہو جاتا۔ وہ خود ہی کچھ سوچ کر چلتے چلتے بیٹھ گئی اور دونوں پائلیں کھول کر ہاتھ میں لے لی۔ اسے سکون کا احساس ہوا تھا کہ وہ خود بھی اس آواز سے کوفت محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی مگر چھن چھن کی آواز بدستور قائم تھی۔ اس نے الجھ کر پھر اس کے سراپے کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ اگر ساتھ کوئی اور ہوتا تو شاید باتوں میں اس آواز کا پتہ نہ لگتا، لیکن خاموشی میں آواز واقعی بری لگ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ آ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے اس کی بیزاری کو نوٹ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کی اور کمر پر لہراتی گھنگروں والی لمبی چٹیا کو ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ وہ چلنے کے ساتھ ساتھ نہ ہلے اور نہ شور کرے۔ مگر پھر چند قدم چل کر محسوس ہوا کہ میوزک بدستور بج رہا ہے۔ اب کیا بج رہا ہے؟ اس نے غصے سے جھنجھلا کر پوچھا تو وہ سہم کر ایک طرف ہو گئی اور لاشعوری طور پر نفی میں گردن ہلا دی کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا بج رہا ہے، لیکن اسے ایک دم ہی احساس ہوا کہ کانوں کے آویزے بج رہے ہیں۔ جھمکے اتارنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر کیا تو کلائی میں پڑے کنگن احتجاجاً کھنک اٹھے۔ اف میرے خدایا! وہ جھنجھلا اٹھا۔ بس کرو، ہر چیز بج رہی ہے، کیا کیا اتارو گی؟ وہ جل کر بولا۔ لگتا ہے گاؤں میں میوزک کا انتظام اسی طرح سے کیا جاتا ہے، اس نے اب کی ہنس کر کہا، اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ کر کہا تھا جس میں بالترتیب چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھیں اور وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ اگر اس ساز و سامان سمیت دو چار قدم اور چل لیں تو یہاں کے سوئے ہوئے لوگ سمجھیں گے کہ چڑیل گشت کر رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی ان چیزوں پر بہت اعتقاد رکھتے ہیں اور خام خواہ ہوا بن جائے گا۔ اس کی نیند مکمل اڑ چکی تھی اور اب وہ خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ، مجھے لگتا ہے تابش بھائی کی گاڑی کھڑی ہے، اس نے دور کھڑی وائٹ لانسر کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر جیب میں سے ڈپلیکیٹ چابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے آیا۔ بیٹھو، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی مگر دروازہ بند نہ کیا۔ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، کیا آپ نیند میں ہیں؟ اور وہ اچھل پڑی، ہاتھ میں سے ایک پائل بھی چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے جھک کر پائل اٹھانا چاہی مگر شاید پائل سیٹ کے نیچے چلی گئی تھی، سو اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ لمحوں میں فاصلہ طے ہو گیا، وہ ابھی اتری ہی تھی اور دوبارہ پائل دیکھنا چاہتی تھی مگر اس نے مہلت نہ دی اور گاڑی اڑا کر لے گیا۔ وہ گھر آیا تو پائل اس کی جیکٹ میں ہی تھی۔ وہ بابا جان سے کسی مقدمے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ تابش بھائی نے اس کی جیکٹ مانگ لی۔ وہ اپنی براؤن جیکٹ اتار کر دینے لگا تو پائل زمین پر گر پڑی۔ تابش بھائی نے شرارتی انداز میں پہلے اسے پھر پائل کو دیکھا۔ بابا جان الگ تصدیق کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے جاتے ہو بھاگ بھاگ کر لاہور؟ انہوں نے چھڑی سے پائل کو کھینچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ خدا کے واسطے بابا جان، اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس پائل کی تفصیل بتا کر اور اس خیال کے تحت کہ یہاں بھی بتنگڑ بنے اس نے ساری بات سچائی سے بتا دی۔ کشمائن نے اس کی آمد کا سن کر پہلے گاڑی میں پائل کو ڈھونڈا اور پھر اس کے کمرے میں آ کر تلاشی لینے لگی کہ اس کی اتنی پیاری سی نازک سی پائل کی جوڑی نہ ٹوٹ جائے۔ وہ جل بھون کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ اس کے سفری بیگ کی تلاشی لے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے
हो सकता है उसे पायल मिल गई हो और उसने संभाल कर रख ली हो। क्या हो रहा है ये? वो एकदम से आकर बोला तो वो डर कर उछल पड़ी। क्या तलाशी ले रही थी तुम? उसने उस पर गुस्सा उतारा। कुछ नहीं, मेरी पायल। वो इतना ही कह पाई और उसका दिल चाहा अपने बाल नोच ले। ये पायल इसकी चिढ़ बन गई थी। बाबा जान के पास से जाकर ले लो, वो उस पर धाड़ कर बोला और बाथरूम में चला गया था। एक भी लम्हे से लुत्फानंदोज ना हो सका था। वो उस वक्त किस कदर करीब थी वो। उसे यूं लगा जैसे भाभी ने उस दिन जानबूझकर उसे उसके साथ भेजा था। कैसा पागल था वो। उसने करवट बदल कर सोचा और खुद ही अपनी बेवकूफ़ियों पर हंस दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आमना फूफो ने कहा कि वो कशमाइन को अपने पास ही रखेंगी। वो लोग बारात लेकर आएँ और उसे यहीं से रुखसत करके ले जाएं, मगर आगा जान ना माने। उन्होंने कहा कि कशमाइन मेरी बेटी और मेरी ही घर से रुखसत होकर मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी, जबकि अकराश की बारात के बारे में उन्होंने इजाज़त दे दी कि अपनी मर्ज़ी से ले आएँ। सब ने एहतजाज किया कि रुखसती के वक्त मज़ा नहीं आएगा, बारात घर की घर में रहेगी, मगर आगा जान ना माने। खैर तय ये हुआ कि बारात आमना फूफो के घर से रवाना होगी। ताबिश भाई के तो बहुत से अरमान थे, मगर आगा जान ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी ऐसी वैसी बात ना की जाए जिस पर लोगों की नज़र उठे। मगर ताबिश भाई बिल्कुल ना माने। कशमाइन को आमना फूफो के हाथ से बुला लिया गया और अकराश को भेज दिया गया। ताबिश भाई भी अकराश के साथ रफू चक्कर हो गए और लाहौर से उसके तमाम दोस्तों को आमना फूफो के यहाँ बुला लिया। तमाम शादी की रस्में बहुत अच्छे तरीके से तय पाईं। बीना भाभी का एक पाँव हवेली में और एक पाँव आमना फूफो के यहाँ था। ताबिश भाई का प्रोग्राम था शादी रात की हो, मगर आगा जान ना माने। दिन के वक्त बारात की रवानगी थी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। निकाह वाले रोज़ उसने सफ़ेद सिल्क की कमीज़ शलवार पहनी और कमीज़ पर ब्लैक वेस्ट कोट ज़ेबतन किया। जरी का गोल्डन मुल्तानी खुस्सा पहना। उसकी पसंद के पेश नज़र ताबिश भाई ने बहावलपुर से सफ़ेद कुल्ला मंगवाया था और उस पर सुरख याकूत जड़वाया था, जिसे पहनकर उसका वजी सरापा और भी निकर आया था। दोनों फुफ्फियों को आगा जान ने सहरा बंधाई में उम्रे के 2-2 टिकट दिए थे बमा वापसी के। अरबी नस्ल के सफ़ेद 4 घोड़ों वाली बग्घी में उसे बिठाया गया। बग्घी के पीछे तमाम बाराती तकरीबन 100 के करीब गाड़ियों में सवार हुए। तमाम गाड़ियां बग्घी की पैरवी करते हुए चलीं। ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ीन और दूल्हा और उसके दोस्त स्टेज पर बैठ गए। निकाह हुआ, खाना खाया गया, मेहमान रुखसत हुए, मगर दुल्हन की रुखसती मुलतवी कर दी गई, जिस पर उसने बतौर एहतजाज खाना ना खाया और नीचे जाकर उसका हाल अहवाल ना पूछा। भाभी के समझाने पर उसने गुस्सा झटक दिया। 3-4 दिन बाद जब उसने देखा कि सबकी तकदों के बाद भी वो जूं की तूं है, तो वो डॉक्टर फ़हीम को ले आया कि आखिर पता तो लगे कि वजह क्या है। डॉक्टर फ़हीम ने बुखार चेक किया, दवा दी और जब इंजेक्शन लगाने लगे तो उसने हीलो हिज्जत की। आगा जान फ़ौरन बोले, डॉक्टर साहब मेरी बेटी का इलाज इस तरह करो कि इसे कोई तकलीफ़ ना हो, फिर तो ये फूल सूंघने से ही ठीक होंगी। डॉक्टर फ़हीम हंसकर बोले, मगर आगा जान को उनकी ये बात अच्छी ना लगी, मगर ये सच था। उन्होंने लहदगी में अकराश को अपना नुक्ता नज़र बताया। मुझे लगता है मरीज़ा ठीक होना नहीं चाहती, क्योंकि ना तो वो बच्ची हैं जो इंजेक्शन से डे और दवा पीने से रोए चिल्लाए, ना ही पागल। मुझे लगता है वो बीमार रहकर कोई निजात महसूस कर रही हैं, इसलिए बीमारी को तवील से तवील करना चाहती हैं। अकराश उनकी बात सही तरीके से समझ ना पाया। मुझे यूँ लग रहा है मोहतरमा तुमसे खौफज़दा हैं, या फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ ये सब। नहीं, ये बात नहीं। उसने डॉक्टर फ़हीम की दूसरी बात रद्द की और सोच में पड़ गया। रात को उसने भाभी से डॉक्टर फ़हीम वाली बात की तो भाभी ने उसकी तायीद की। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शामी तुमसे खौफज़दा है। मैं तुम्हारे भाई से यही बात कर रही थी कि गुलरेज़ ने बताया कि तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था। उन्होंने उससे पूछगिछ शुरू की। वो जुस-बुस होकर रह गया। अरे आपके बच्चे तो बड़े बदतमीज़ हैं, मैंने उन्हें 100-100 रुपये दिए थे, ये बात छुपाने के। वो बड़ी ढिठाई से कहकर हंस दिया। बहुत अच्छा काम किया था भुक, तो भाभी ने जलकर कहा। सूप लेकर कशमाइन के कमरे में चली गई। 8-10 दिन ऐसे ही गुजर गए। मुझे तो लगता है बाबा जान शादी कराकर भूल गए हैं कि रुखसती भी कोई चीज़ होती है। आज वो जला भुना बैठा था, दिल की भड़ास निकाल रहा था, हालांकि रुखसती ही असल चीज़ होती है। कमरे में दाखिल होते ही ताबिश भाई ने टुकड़ा लगाया। भाभी बच्चों को होमवर्क करा रही थी, हंसते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, एक मुलाकात तो करा सकती हैं आप। ताबिश भाई ने उसकी मुश्किल आसान की। तो मैंने मना किया है, जाकर मिल लो। उन्होंने हंसकर कहा। हर वक्त तो बाबा जान होते हैं उसके कमरे में, क्या बात करूँगा मैं। वो गुस्से से बड़बड़ाया। फ़ोन की घंटी पर ताबिश भाई उठकर चले गए। अच्छा ऐसा है कि जिस वक्त उसके कमरे में मैं मौजूद हूँ, तुम आ जाना और आकर बात कर लेना, हाल अहवाल पूछ लेना उसका। भाभी ने राह निकाली। फिर प्रोग्राम के मुताबिक जिस वक्त बाबा जान कमरे में नहीं थे, भाभी कमरे में थीं, वो उसके कमरे में आया। आओ अकराश। अकराश का नाम सुनते ही वो सोती बन गई। भाभी भी उसके पास बेड पर बैठी थी। रोहमा भी वही खेल रही थी। उसकी आने से कबल भी रोहमा से वो खेल रही थी, मगर उसके कमरे में दाखिल होते ही सोती बन गई। बैठो अकराश, मैं अभी आती हूँ। भाभी मौका देने की गर्ज से उठने लगी तो उसने पीछे से भाभी का पल्लू पकड़ लिया। वो रहमा से बातें करने लगा। भाभी ने उठना चाहा, मगर उसने उनकी कमीज़ ना छोड़ी। उन्होंने छुड़वाना चाहा, मगर उसने गिरफ्त मजबूत कर ली। भाभी ने अकराश को इशारा किया कि देख लो
کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دیکھا وہ بھابھی کی پیٹھ کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی اور مضبوطی سے ان کے کپڑے پکڑ رکھے تھے۔ اتنے میں بابا جان اور تابش بھائی کمرے میں آ گئے۔ پھر رفیہ پھپھو اور آمنہ پھپھو اس کی عادت کو آ گئیں۔ چاروں ناچار وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ تم یقین کرو بالکل اتر گیا ہے کشمائن کا بخار، لیکن جب تک وہ چلے پھرے گی نہیں ماموں جان کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ ٹھیک ہو گئی، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی تمہاری رخصتی نہیں ہوگی۔ بھابھی نے مزے سے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ اس نے ان سے پوچھا۔ بھابھی تھوڑی دیر سوچتی رہیں، پھر چٹکی بجا کر بولیں، میں اسے یہ بتاتی ہوں کہ تم لاہور چلے گئے ہو۔ تمہارے لاہور جانے کا سن کر یقیناً وہ صحت یاب ہو جائے گی، کمرے سے باہر نکلے گی، چلے پھرے گی، تم اس سے بات بھی کر لینا اور ماموں جان بھی رخصتی کر دیں گے۔ کیسا آئیڈیا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے مگر عمل جلدی ہو تو اور بھی اچھا ہے، اس نے شرارت سے ہنس کر کہا تو بھابھی بھی ہنس دی۔ اور پھر جب شام کو بھابھی نے اسے بتایا کہ اکراش لاہور چلا گیا تو اس کا بخار روڈنچو ہو گیا اور وہ فوراً بستر سے چھلانگ لگا کر اتر گئی۔ بھابھی نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھور کر دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ بھابھی نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ سب حالات جانتی، سو ہنس کر انہوں نے ٹال دیا۔ میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کتنے دنوں بعد آزادی کا احساس ہوا تھا، دماغ کا بوجھ اترا، وجود ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے لگی۔ اکراش اپنے کمرے میں جا رہا تھا، چلتے ہوئے اس کی نظر کچن میں پڑی۔ ملکہ جسے حلیے میں وہ حشاش بشاش کام میں مصروف تھی، کتنے دنوں بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ وہ کسی خیال کے تحت کچن میں ہی آ گیا۔ دل چاہ رہا تھا بہت ساری باتیں کرے، اس سے پوچھے کہ آخر تمہیں کیا مجھ سے کس قسم کا خوف ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہر خوف دور کروں گا، مگر اس طرح مجھ سے بھاگنا چھپنا اچھا تو نہیں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مقابل وہ کھڑا تھا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، لیکن ہاتھ میں پکڑی کانچ کی پلیٹ چھوٹ گئی، جس کی آواز سن کر نوری کپڑے دھوتا چھوڑ کر دوڑی ہوئی آئی۔ بی بی جی کیا ہوا؟ وہ حواس باختہ کچن میں داخل ہوئی۔ اکراش پانی پینے کی غرض سے فریج کی طرف مڑ گیا۔ ملازموں کو تو کم از کم نہ پتہ لگے کہ وہ اس سے ڈرتی ہے۔ نوری کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کس نے کہا ہے آپ سے کام کرنے کے لیے؟ وہ ہمدردی کرنے لگی۔ وہ تم چائے لے کر آ جاؤ کمرے میں جا رہی ہوں، چکر سا آ گیا تھا مجھے، وہ اٹکتے ہوئے بولی اور فوراً کچن سے نکل بھاگی اور جا کر کمرے میں سانس لیا اور اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی کہ فوراً بیلا آ گئی۔ ہاں بھی سناؤ، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بیلا نے پوچھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات سے واقف تھی، اس کی گہری دوست تھی، اس کی رازدان تھی، وہ اسے ہر بات بتاتی تھی۔ بیلا شادی شدہ تھی، اس لیے کھل کر اس سے مذاق کر رہی تھی، مگر اس کے حواس ابھی تک بحال نہ ہوئے تھے۔ اسے بیلا کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ بیلا نے جب سے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، پھر اس نے ساری بات معصومیت سے بتا دی کہ وہ اس سے ڈرتی ہے، خوف زدہ ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ بندہ ایک لمحے نہیں دیکھ سکتا، غصے کا اتنا تیز ہے کہ بڑے بابا جان سے بھی الجھ پڑتا ہے، ان کے قابو میں بھی نہیں آتا، ضدی اتنا ہے کہ اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ایک دن اس نے اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ ہاتھ اتنا بھاری ہے کہ ایک تھپڑ سے ہی دن میں تارے نظر آنے لگتے، اتنی زور سے بولتا ہے کہ اس کا دل اچھل کر باہر آ جاتا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگی۔ پاگل لڑکی، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اس سے، کب تک اس سے دور بھاگو گی یا اسے بھگاؤ گی؟ تم نے ساری زندگی اب اس کے ساتھ ہی گزارنی، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اسے ڈرنے کی؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اگر وہ سیر کرے تو تم سوا سیر کر کے دکھاؤ، اگر وہ شہاب زمان کا پوتا ہے تو تم پوتی ہو۔ اور پھر بیلا نے اسے وہ سنہری اصول بتائے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں یہ سب کر لوں گی؟ بالکل کر لو گی، بس اس کی طرف نہ دیکھنا، اور میری جان، ضدی آدمی کے سامنے جتنے ہتھیار ڈالے جائیں اس کی ضد اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ تم بھی اپنی ضد دکھانا، اور اس پر کبھی یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، پہلے ہی بچپن سے وہ تم پر حاوی ہے، اگر اس کے روب میں آئیں تو ساری عمر دب کر رہنا پڑے گا، سمجھ گئیں؟ بیلا اسے سنہری اصول بتا کر چلی گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچانک ہی عدنان کی شادی کا کارڈ آ گیا اور وہ لاہور چلا گیا، لیکن اسے کشمائن کی اس دن والی حرکت پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ خواہ وہ تماشا بنا رہی تھی۔ 8 دن کے بعد اس نے شادی سے فارغ ہو کر گاؤں آنے کا ارادہ کیا اور ساتھ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ صبح سے وہ بھابھی کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی۔ نوری اور شادہ نے چھٹی کی ہوئی تھی، اس لیے کام اور بھی بڑھ گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کر اس نے سفید کلر کا ہلکا سا لباس زیب تن کیا، لمبے سیاہ بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ دیا اور ان میں آہستہ آہستہ برش کرنے لگی۔ برش کرتے کرتے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ نہ کانوں میں آویزے تھے، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی، نہ آنکھ میں کاجل، کچھ بھی تو سنگار نہ تھا۔ کیا دن تھے جب اسے تیار ہونے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا تھا، اور اب جب سے وہ دلہن بنی تھی ان سب چیزوں سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی۔
दिन भर की थकावट असाब पर इतनी सवार हो रही थी कि वो बिस्तर में आकर लेट गई। नरम गरम बिस्तर ने जैसे उसे सुकून बख्श दिया। अभी आंखें मूंदी ही थीं कि एकदम ठोकर से दरवाज़ा खुला। सामने चौखट में वो ऐस्तादा था। वो उसे देखकर भौंचका रह गई। वो एक एक कदम उठाता उसके करीब आया। उसने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन वो बिल्कुल मुकाबिल आ गया। निजात की राह सिर्फ भागना ही था। उसने भागने की कोशिश से बिस्तर छोड़ा और जाने लगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उसकी गिरफ्त में थी। मुझे छोड़ें वरना मैं बड़े पापा को आवाज़ दे डालूंगी, उसने धमकी दी, लेकिन अकराश का पारा हाई हो गया। उस तरह उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए कमरे से बाहर निकल गया। अब दो सबको आवाज़ें, उसने भी उल्टी धमकी दी। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये भी हो सकता है। वो हया से पानी पानी हो गई। वो मुफाहमत की कोई राह निकालना चाहती थी, लेकिन उसने मौका ही ना दिया और इसलिए लंबे लंबे डग भरता चल पड़ा। सामने से आगा जान और ताबिश भाई आ रहे थे, किसी मसले पर डिस्कस करते। उसने बेसाख्ता शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। ताबिश भाई ने हंसते हुए आगे बढ़कर बाबा जान की आंखों पर हाथ धर दिए। भाभी किचन से आ रही थी, खांसती हुई वापस किचन में चली गई। वो उससे मुकम्मल एतमाद और मजबूती से लेकर ऊपर चला गया और जाकर उसे बेड पर पटक दिया। किचन में ताबिश भाई आए तो भाभी उनसे उलझ पड़ी। क्या ज़रूरत थी मामू जान को रुखसती रोकने की? देख लिया नतीजा। मैं क्या कर सकता था, वो महजूज होकर बोले। दरअसल गुलरेज और गुलरख ने अपने दादा जान को थप्पड़ वाला किस्सा सुना दिया था, इसलिए कशमाइन के सेहतयाब हो जाने के बावजूद बाबा जान ने रुखसती पर कोई तवज्जो ना दी। जले बैठे थे, कह रहे थे ऐसा सबक सिखाऊंगा नवाबजादे को कि याद करेगा। अब आप लोग कीजिए याद कि सबक किसने सिखाया है, भाभी ने हंसते हुए कहा। तो ताबिश भाई भी हंसने लगे। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुड़ा तो वो धुआंधार किस्म का रोने में मसरूफ़ थी। भाई ये क्या, अभी तो तुमसे बहुत सारी माफ़ियाँ मांगनी हैं, बहुत सारे शिकवे दूर करने हैं, बहुत सारी बातें जो अनकही हैं, कुछ कहनी है, कुछ सुननी है, और तुमने रोना शुरू कर दिया। वो मोहब्बत से कहता हुआ उसके करीब आया तो वो उससे दूर हो गई और आंसू साफ करते हुए बिपर कर बोली, शर्म नहीं आई आपको इस किस्म की हरकत करते हुए? सब लोगों ने देख लिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। तो क्या ज़रूरत है किसी को मुंह दिखाने की? मैं जो हूँ मुझे दिखाओ मुँह। वो उसके गुस्से से महजूज होते हुए बोला। वो और भी मुश्तिल हो गई। कुछ तो बेला की बातों का असर था और कुछ उसे खुद भी ये बात सख्त नागवार गुजरी थी। खूब दिल की भड़ास निकाली और ये भी गौर ना किया कि कौन सा लफ्ज़ सही इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा नहीं। बस उसे तो ये पता था कि बेला ने यही कहा था कि उसे बोलने का मौका नहीं देना। आपने समझ क्या रखा है खुद को? वो रोए जा रही थी। आपका खादिम, वो सर झुकाकर बोला। मगर खादिम को जब ये इत्तला मिली कि मलका आलिया खादिम से डरती हैं तो वजह पूछने के लिए ये गुस्ताखी कर बैठा। वो मुकम्मल शरारती मूड में था, साथ साथ फ़िज़ा को भी खुशगवार बनाना चाह रहा था। बड़ी खुशफहमी है आपको कि मैं आपसे डरती हूँ, वो जलकर बोली। फिर दूर क्यों भागती थी मुझसे? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। निजात हासिल करने के लिए आपसे, मगर मुझे पता नहीं था कि आप इंतहाई कमीने शख्स हैं, इतनी वाहियात हरकत भी कर सकते हैं। उठाकर लाने वाली बात उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बार बार वो यही बात कर रही थी। कशमाइन बेगम, आप मेरी बीवी हैं, हर तरह का हक रखता हूँ आप पर। किसी और लड़की को नहीं, अपनी बीवी को उठाकर लाया हूँ। वो भी गुस्से में आ गया। खामखा वो बात को तूल जो दे रही थी। बीवी हूँ आपकी, रियासत नहीं। उस दिन बच्चों के सामने थप्पड़ मार दिया, हर जगह हर मकाम पर मुझे जलील किया और अब ये हरकत भी कर दी। किसने दिया है आपको ये हक? वो चिल्लाई। बाबा जान से जाकर पूछो, वो उसे दुगनी आवाज़ में चीखा। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। वो बात बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए खुद ही सुलझो अंदाज में उसकी कलाई थामते हुए बोला, क्या फजूल सी बात को लेकर बैठ गई हूँ? मुझे मौका तो दो बोलने का। फिर जो मर्जी आए सज़ा दे लेना। एक लंबी फहरिस्त है तुम्हारे हाथ में मेरी सज़ाओं की और मेरे पास एतराफ़ जुर्म की। अब देखो, पहली सज़ा तो मेरी यही होनी चाहिए कि रूनुमाई के वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं देने को, और तुम भी तो बिना घूंघट बिना सिंगार के हो। उसने शरारत से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए कहा तो उसने उसका हाथ फ़ौरन झटक दिया, मगर कलाई ना छुड़वा सकी और फिर रुख मोड़ते हुए नागवारी से बोली, हर मर्द अपने मफाद के लिए ऐसे ही जाल फैलाता है। वो उसकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था और वो उसे मफाद बता रही थी। उसके तन बदन में आग सी लग गई, मगर वो फिर भी खामोश रहा। मैं आपके साथ नहीं रह सकती और ना ही मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं ऐसे ही खुश हूँ और आप भी अपनी ज़िंदगी जिस तरह मर्ज़ी गुजारिए। दूसरी शादी कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। इन जुमलों पर तो उसका दिमाग घूम गया। वो बिल्कुल भी अंदाज़ा ना लगा पाया था कि जिससे वो इस कदर डरी सहमी समझता था उसके विचार इतने बुलंद होंगे। कशमाइन साहिबा, मुझे दूसरी शादी करने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मैं एक करूँ या चार, आप कौन होती हैं मुझे इजाज़त देने वाली? वो फितरी जलाल में आ गया। और ये जुमले जो बोले हैं ना आपने, कल इसी तरह बाबा जान के सामने भी कह देना, ताकि मेरी तो तुमसे जान छूटे, बाबा जान को भी पता लग जाए कि उनकी बेटी किस कदर भोली और मासूम है। उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। वो चकरा कर रह गई। बेला ने तो कुछ और रिजल्ट बताया था। इस बात के बाद हो कुछ किया था।
اور ہاں نیچے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ غلطی سے میں آپ کو لے آیا ہوں اور یہ میری عزت اور انا کا سوال ہے، اس لیے آپ کو یہیں سونا ہے، کم از کم آج کی رات، کل بابا جان کے سامنے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نے یہ کہہ کر لائٹ بند کی اور بیڈ پر کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنا ظالم اور ضدی شخص ہے، اپنی غلطی نہیں مانتا، اوپر سے روب بھی جھاڑتا ہے، میری بلا سے 4 نہیں 10 کرے۔ وہ سوچتی رہی، روتی رہی، کہیں اس نے غلط تو نہیں کر دیا، اور کیا مصیبت ہے، کس کے پاس جائے، کس سے پوچھے، نیچے بھی جانے سے منع کر دیا، ورنہ ایک ایک بات بتاتی بڑے بابا کو، پھر پتہ لگتا نواب صاحب کو۔ وہ روتی رہی، تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح بخیر، اس نے ناشتے کی میز پر سب کو سلام کیا اور ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ تم نیچے ہی آگے، میں تمہارا ناشتہ لے کر اوپر آ رہی تھی۔ بھابھی اس کے لیے چائے بناتے ہوئے بولی، واپس چلا جاؤں اوپر؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو تابش بھائی اور آغا جان بھی ہنسنے لگے۔ آغا جان ناشتہ کر کے اٹھ گئے تو تابش بھائی نے اس سے کہا، بھیا کراش تمہاری رخصتی تو ہو گئی ہے؟ میں نے سوچا تھا جس دن رخصتی ہوگی اس سے اگلے دن تمہارا ولیمہ کر دیں گے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، اس نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ تابش بھائی نے سب انتظام کر رکھا تھا، کارڈز پر صرف ڈیٹ ڈالنا تھی اور تقسیم کرنا تھے، وہ کام انہوں نے صرف 2 گھنٹے میں کر دیا اور ولیمے کے انتظامات میں لگ گئے۔ کشمائن جب سو کر اٹھی تو اسے کمرے میں نہ پایا، اس نے ٹائم دیکھا، دن کے 10 بج رہے تھے۔ اوف، اتنی دیر! وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، یقیناً اس نے بڑے بابا کے کان بھر دیے ہوں گے، پتہ نہیں بڑے بابا جان کا کیا رد عمل ہو، اسے پھر سے رونا آ گیا، کیسے سب کا سامنا کرے گی، اور بڑے بابا جان کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ باہر اس نے کسی کی چاپ سنی تو فوراً اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی، کافی دیر تک بات لیتی رہی، کتنا سکون مل رہا تھا۔ پانی نہانے سے فارغ ہو کر جب باہر نکلی تو جو کمرے میں آیا وہ جا چکا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور بال سکھائے، بال سکھا کر چٹیا کے ڈھیلے ڈھیلے بل ڈالے اور دوپٹہ اوڑھ کر نیچے جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ بھابھی ٹرے میں ناشتہ لے کر آ گئیں۔ بھابھی میں نیچے آ رہی تھی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے نیچے آنے کی، بس شام کو ہی ایک بار دلہن بن کر نیچے اترنا، انہوں نے میز پر ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ سمجھ نہ پائی تو بھابھی نے اسے بتایا کہ رات کو ولیمے کا فنکشن ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنا سرخ خروسی جوڑا پہن کر دوبارہ سے دلہن بنے اور سارا زیور پہنے۔ اس نے اس کے مکمل سراپے کو دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا، وہ فوراً سے پیشتر یہ سفید کپڑے اتار دے۔ بھابھی نے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ڈالیں اور اسے ناشتہ کروا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں اچھی سی مہندی لگا دی، پھر سے صوفے پر بٹھا کر اس کے دونوں پاؤں میز پر رکھ کر اسے مہندی لگا دی۔ وہ قید سی ہو کر بیٹھ گئی۔ نوری نے اس کا سارا زیور، سارا میک اپ، اس کی ضرورت کی چیزیں، اس کے کپڑے بیڈ پر رکھ کر چلی گئی۔ جو وقت گزر رہا تھا اسے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ اچانک اکراش کمرے میں داخل ہوا، اس نے گھبرا کر پاؤں میز سے اتار کر نیچے قالین پر رکھ لیے۔ اس کی مہندی خراب ہو گئی، وہ جس کام سے آیا تھا کر کے چلا گیا، مگر بھابھی نے جب اس کی خراب مہندی کو دیکھا تو اسے خوب ستایا۔ بھابھی ایسی بات نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ بھابھی کو اس کا رویہ سمجھ میں نہ آیا، دلہن بن کر وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ بھابھی نے اسے دیکھا تو اسے ڈھیر سارا پیار کر ڈالا۔ لگتا ہے پچھلی بار تم بے ہوش ہوئی تھی، اب کی بار تمہیں دیکھ کر اکراش بے ہوش ہو جائے گا، انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اسے لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا۔ وہ تمام لوگوں کی مرکز نگاہ تھی، ہر شخص اس کی تعریف میں رطب اللساں تھا، کوئی اسے خوش نصیب گردانتا، کوئی اکراش کو لکی کہتا۔ فنکشن بے حد مکمل اور بھرپور تھا، لیکن وہ چپ چپ سی اداس تھی، جانے دل میں کیسے کیسے واہمے آ رہے تھے۔ بھابھی اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ صبح سے ملول ہے، اداس ہے، مگر پوچھا نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد وہ بھابھی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ بھابھی نے محسوس کیا کہ وہ اوپر جانے سے گریز کر رہی ہے۔ کیا بات ہے شامی، پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے اس سے اپنائی سے پوچھا۔ آنسو تو پلکوں پر ہی سجے تھے، جھر جھر بہنے لگے۔ بھابھی پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اصرار کیا۔ وہ روتی رہی، اتنے میں اچانک تابش بھائی کمرے میں آگے، وہ آنسو صاف کر رہی تھی، بھابھی اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ انہوں نے اشارے سے بینا بھابھی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بھابھی نے انہیں ٹال دیا اور کشمائن کو لے کر اوپر اس کے کمرے میں آ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ بھابھی نے اس سے رسان سے پوچھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بھابھی اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے لیے پانی لینے چلی گئیں، اسے پانی پلا کر پلٹی تو اکراش کمرے میں داخل ہوا۔ بھابھی کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ بھابھی نے اسے اشارے سے وہیں کھڑا رہنے کے لیے کہا۔ کشمائن کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ بھابھی نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اکراش نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اکراش کو گھورتے ہوئے اس سے پوچھا کہ انہیں اکراش ہی قصوروار لگ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے اپنی داستان سنانا شروع کی، بلکہ اعتراف جرم کرنے لگی۔ کل جو کچھ بھی میں نے کیا بیلا کے کہنے پر کیا، بیلا نے کہا تھا پہلے دن ہی اپنا آپ نہ منوایا تو ساری عمر بیٹھی روتی رہو گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بھابھی نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ اس نے کہا تھا اسے بولنے کا موقع نہ دینا، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، باتوں کے جال میں پھنسا لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اس لیے میں خوب بولی۔
میں نے انہیں کمینہ بھی کہہ دیا۔ وہ یہ کہہ کر رو دی۔ بھابھی چپکے سے نکل گئیں۔ اکراش کے لبوں پر تبسم بکھر گیا مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ میں ان سے ڈرتی ہوں، تو اس نے کہا کبھی نہ ظاہر کرنا کہ تم ان سے ڈرتی ہو، ورنہ ساری عمر دب کر رہنا پڑے گا۔ بیلا نے کہا تھا یہ بہترین زندگی کے گزارنے کے سنہری اصول ہیں، اگر عمل کرو گی تو کامیاب رہو گی۔ مگر جو کچھ اس نے کہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی۔ بیلا کے کہنے پر میں نے کہا میری بلا سے دوسری شادی کر لیجیے، میں ایسے ہی خوش ہوں، مگر پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ کہنے لگا تم کون ہوتی ہو اجازت دینے والی، 4 کروں گا، اور ایک کو تو آج ہی پٹا لیا۔ کس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اس کالی ساڑی والی سے۔ اکراش کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ بڑے بابا کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ روتے بولی خود بھی لاہور جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو میں خود تابش بھائی کو بتا دوں گی۔ وہ بھابھی کو دھمکی دیتے ہوئے بولی مجھے کیا پتہ تھا گڑبڑ ہو جائے گی، سب کچھ بیلا کے کہنے پر ہوا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اکراش کا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس پر جھکتے ہوئے بولا سب کچھ دوسروں کے کہنے پر کرو گی اور کرواؤ گی، خود بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ وہ اسے دیکھ کر ایک دم اچھل پڑی۔ آپ کب آئے اور آپ نے ساری باتیں سن لیں؟ جی ہاں، اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بڑے جذب سے بولا مجھے کل ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ تم نہیں، تمہارے اندر کوئی اور بول رہا ہے، مگر میں چپ اس لیے تھا کہ چلو بول تو رہی ہو، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ ساری عمر تمہاری آواز نہیں سن سکوں گا۔ جیسے حالات میرے سامنے آ رہے تھے اس کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ حدوں سے تجاوز کر جاؤ گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ کر آہستگی سے بولی مجھے نہیں پتہ تھا اس موقع پر کیا کرتے ہیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں اور وعدہ کریں کہ بڑے بابا کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ چہرہ جھکائے ہاتھ جوڑے سادگی سے کھڑی تھی اور وہ اس کی اس معصومیت اور سادگی پر نہال سا ہو گیا اور شرارت سے بولا کیا بیلا نے نہیں بتایا کہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بس رو دی اور ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ اس نے محبت سے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور اس پر جھکتے ہوئے سرخوشی میں کہنے لگا اتنا نہیں رو کہ یہ آنکھیں ان احمری ہونٹوں کو مات دینے لگیں۔ اس نے اپنی لمبی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اب یہ بندہ عاجز کسی خطا کا مجاز ہو سکتا ہے یا پھر کل کی طرح مشتعل ہو کر واویلا مچاؤ گی؟ اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ ہونکوں کی طرح بولی جی کیا کہا آپ نے؟ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے۔ اجی ہم نے یہ کہا۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا۔ دھنک کے کئی رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے اور وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔